उनका थर्ड टेंपल 30वीं मर्तबा हैकल सुलेमानी तामीर होना है। नोट कर लीजिए, उनके लिए वो वही कुछ है जो हमारे लिए एक तुर्क सरदार अर्तुगरुल का बेटा उस्मान, ये खानदान उस्मानी जो है हज़रत उस्मान से कोई ताल्लुक नहीं है इनका। ये अक्सर लोग चूंकि इसमें भी मुगालते में यूं समझिए कि 13वीं सदी ईस्वी, ये 20वीं सदी ईस्वी खत्म हो रही है, आज से 700 साल पहले के माहौल में आप जाइए। उस वक्त खिलाफत बनु अब्बास का खात्मा हुआ 1258 ईस्वी में। फाल ऑफ बगदाद, तातारियों के हाथों बगदाद की तबाही हुई और खिलाफत बनु अब्बास का चिराग गुल हो गया। अरबों की सियादत और क़यादत उस वक्त से खत्म हुई। जो खला पैदा हुआ वो उस कौम ने पुर किया जिनके हाथों अजाब आया था। है आया फितना तातार के अफसाने से, पासमा मिल गए काबे को सनम खाने से। एक इंटरिम पीरियड तो ऐसा गुजरा है कि जिसमें तवाइफुल मुलूकी थी। जाहिर बात है कोई बड़ी तहजीब, बड़ा तमद्दुन, बड़ी सल्तनत खत्म होती है तो दोबारा उसकी जगह पर किसी दूसरे स्ट्रक्चर के बनने में वक्त लगता है। दरमियान में वो तवाइफुल मुलूकी, छोटे छोटे सुल्तान, छोटे छोटे उमरा, छोटी छोटी हुकूमतें, पूरे आलम इस्लाम। लेकिन रफ्ता रफ्ता ये जो तुर्क एक असल में यूं समझिए कि एक नस्ल है, कौम है। हम मुगल को अलहदा समझते हैं, तुर्कों का असल में मुल्क भी तुर्क है। ये सब तुर्कान है, इनकी मुख्तलिफ नस्लें। तुर्कान तैमूरी को हम मुगल कहते हैं। तुर्कान सफवी की हुकूमत कायम हुई ईरान में। तुर्कान तैमूरी यानी मुगलों की बहुत बड़ी ममलकत कायम हुई हिंदुस्तान में। तुर्कान सल्जूकी सबसे पहले दायरे इस्लाम में दाखिल हुए थे और वो खिलाफत बनु अब्बास के दौर में ही बहुत काफी पावरफुल हो चुके थे। छोटे छोटे इलाकों में उनकी हुकूमतें थी। उसी जमाने में मशरिक और मगरिब में हर जगह पर पूरे आलम इस्लाम में सबसे ज्यादा मजबूत हुकूमतें जो थी वो गुलामों की थी। हिंदुस्तान में 1206 में दिल्ली के तख्त पर कुतुबुद्दीन ऐबक बैठे गुलाम थे। फिर वो अल्तुतमिश के सब खानदान गुलामा है। उधर मिस्र में मजबूत हुकूमतें दो ही थी। हिंदुस्तान में खानदान गुलामा की, उधर मिस्र में ममालिक, ममलूक कहते हैं गुलाम को, मिल्कियत है। ये सब तुर्क है। तो इन दोनों की हुकूमतें अजीम तरीन कायम। हिंदुस्तान में तो दौर कई आए। हिंदुस्तान में पहले खानदान गुलामा, फिर खिलजी, लोदी, सादात, मुख्तलिफ खानदान, कुछ 325 बरस तो इसमें गुजरे। 1206 से 1526 तक 320 बरस में ये कई खानदानों की हुकूमतें तोड़फोड़ होती रही। फिर 1526 से मुगल आए। कहने को तो 1857 तक रहे, लेकिन हकीकत में 150 बरस है उनके, जिनको कहा जाए कि सही उनकी अजमत का दौर है। ये जो 6 बादशाह हैं, बाबर, हुमायूं का तो खैर ना ही शुमार किया जाए, अकबर है, जहांगीर है, शाहजहां है, औरंगजेब। उसके बाद जो है तवाइफुल मुलूक हिंदुस्तान में भी हो गए। लेकिन उसी सदी में 13वीं सदी के इख्तिताम के करीब 1288 में एक तुर्क सरदार अर्तुगरुल का बेटा उस्मान, ये खानदान उस्मानी जो है हज़रत उस्मान से कोई ताल्लुक नहीं है इनका। ये अक्सर लोग चूंकि इसमें भी मुगालते में, मैंने देखा बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, अमेरिका के डॉक्टर्स भी इस मुगालते में थे कि शायद इनका ताल्लुक हजरत उस्मान से, जैसे बनु अब्बास का हजरत अब्बास से है तो ये उस्मानी सल्तनत जो है ये शायद ये हजरत उस्मान की नस्ल से, कोई ताल्लुक नहीं, ये तो तुर्क है। उस्मान बेग उसका नाम था सरदार का। उसने छोटी सी हुकूमत कायम की। वैसे तमाम मुसलमानों की हुकूमतें थी, अनातोलिया पूरा का पूरा जो है मुसलमानों का था, मुख्तलिफ छोटी छोटी रियासतें। लेकिन उस्मान बेग ने 1288 में इस वक्त का जो तुर्की है उसका शिमाल मगरबी कोना, सिर्फ एशियाई तुर्की, उसमें छोटी सी हुकूमत कायम की। 1288 से लेकर उसके बाद ये हुकूमत जो है तसलसल के साथ कायम रही। और फर्क यह है कि हिंदुस्तान में तो जैसा कि मैंने अर्ज किया इस अरसे में बहुत से खानदान आए और खत्म हुए। मुगलिया दौर आया, खत्म हुआ, फिर अंग्रेज भी आ गए। लेकिन यह कि 1288 से लेकर अब ये 1992 तक वो सिलसिला वहां कायम है, कोई दखल नहीं। उरूज और ज़वाल उन्हीं के दरमियान आए हैं। कभी उनकी सल्तनत बहुत फैल गई, कभी सुपड़ गई। फिर यह कि आज भी बहरहाल पूरा एशिया माइनर जिसको आप कहते हैं, एशियाई कोचक, अनातोलिया का पूरा इलाका, और यूरोप में भी बहरहाल 3% उनका रकबा जो है यूरोप के अंदर भी है। आज भी वो ममलकत कायम है और इस ममलकत के अंदर नोट कीजिए पूरे 400 बरस तक खिलाफत रही। वैसे तो 600 बरस से दायिद हो चुके हैं 1288 से लेकर, और ये 1992 तक, ये तो 700 साल की हुकूमत है। लेकिन ये कि खिलाफत जो है वो 1520 से शुरू हुई, ये जरा जेल में रखिए। जबकि इन्होंने हिजाज को भी फतह कर लिया, मिस्र को भी फतह कर लिया, अजीम तरीन 3 बर्रे आज़मों पर दुनिया में कोई और हुकूमत और कोई और सल्तनत इतनी अजीम नहीं थी जितनी कि उस वक्त सल्तनत उस्मानिया थी। पूरा हिजाज, पूरा यमन, पूरा इराक, शाम, मिस्र, और फिर ये लीबिया, अलजायर, ट्यूनिस तक, ये सब के सब पूरा एशिया माइनर, और जैसा कि मैंने अर्ज किया बहुत बड़ा रकबा, तमाम बल्कान स्टेट्स, हंगरी और ये इलाके जो है यूगोस्लाविया, सब के सब जो है ये एक ममलकत 3 बर्रे आज़मों के ऊपर मुहित। तो 1520 से खिलाफत शुरू हुई है और 1920 से लेकर 1924 4 साल में दर्जा बदर्जा खत्म हुई है। वो भी मैं आज आपको बताऊंगा कि वो दर्जे क्या है। एकदम खत्म नहीं हुई, उसके अंदर कुछ वक्त लगा है। 4 साल के अरसे में वो नीचे गिरी है। 400 बरस तक कायम रही और 4 बरस में फिर वो जमीन हो गई। और खासतौर पर यह पॉइंट नोट करने का है
کہ بقیہ جو خلافتیں تھیں، خلافت بنو امیہ، خلافت بنو عباس، خلافت، ان سب کو تو چیلنج کرنے والے کوئی نہ کوئی سامنے آتے رہے۔ بنو امیہ کی خلافت کو چیلنج کیا پہلے حسین ابن علی نے رضی اللہ تعالی عنہما، پھر حضرت عبداللہ ابن زبیر نے رضی اللہ تعالی عنہما، پھر یہ کہ خلافت بنو عباس کو چیلنج کرنے والے حضرت زید، حضرت حسن کی اولاد میں سے رضی اللہ تعالی عنہ، پھر انہی کی اولاد میں سے ایک اور نفس زکیہ اٹھے جن کا نام اصل میں محمد ابن عبداللہ ہے، نفس زکیہ ان کا لقب ہے۔ تو ان خلافتوں کو چیلنج کرنے والے اٹھے ہیں، لیکن یہ بات نوٹ کر لیجئے، پورے 400 برس میں پورے عالم اسلام میں ترکوں کی خلافت کو کسی نے چیلنج نہیں کیا، متفق علیہ خلافت پورے عالم اسلام میں، اگرچہ پورا عالم اسلام ان کی حکومت میں شامل نہیں تھا، خلافت کو مانتے تھے، جہاں کہیں کوئی حکومت بدلتی تھی وہاں سے منگواتے تھے اپنے لیے سند، اور پورے عالم اسلام میں خلیفہ کا نام لیا جاتا تھا خطبوں کے۔ تو اس اعتبار سے یہ بہت ہی ایک غیر معمولی بات ہے، 400 برس تک خلافت کا جاری رہنا، اور وہ اس شان کے ساتھ کہ اس کو کسی وہ انڈسپیوٹڈ مجمع علیہ متفق علیہ خلافت رہی۔ اس میں سے ذرا میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا جغرافیہ کا بھی آپ اپنے ذہن میں اور وہاں کا جو مسئلہ ہے وہ جما لیجیے۔ اناطولیا وہ تو آپ نے نقشے کے اندر دیکھا ہوگا، کافی بڑا رقبہ ہے، اور اصل 97% ترکی موجودہ جو ہے وہ اسی میں ہے، 3% جو ہے یورپ میں ہے۔ اس کی آبادی کوئی 5.5 کروڑ ہے، آبادی کے لحاظ سے پاکستان کا نصف ہے تقریباً۔ اس میں سے 1 کروڑ کے لگ بھگ صرف ایک شہر استنبول میں، پورا ملک سطح مرتفع ہے، نہایت زرخیز، سرسبز، شاداب، قابل دید، اونچائی نچائی، لیکن ہر جگہ پر آپ کو کہیں زمین ننگی نہیں ملے گی، دریا ہیں بکثرت، جھیلیں ہیں بکثرت میٹھے پانی کی، اور ابھی ہم نے وہاں پر جو کچھ معلوم کیا، ہر شے ان کی اپنے ہاں موجود ہے، ہر اعتبار سے سیلف سفیشینٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کی بارش کس طرح کی ہے، 6 دن ہم نے اس میں گزارے ہیں صرف ایک شہر استنبول میں، اور یہ میں نے عرض کر دیا کہ وہ پورے ملک کی 1/5 آبادی تو وہی ہے۔ یہ شہر شاید دنیا کے اس اعتبار سے خوبصورت ترین شہروں میں سے ہوگا کہ یہ ایک تو یہ کہ نگینے کی طریقے سے یہ یورپ اور ایشیا سنگم ہے اس کا، جس پر واقع ایک سمندر ہے جو پورا ترکی کے اندر ہی ہے، بحر مارمورا، جسے ایک چھوٹی سی آبنائی ملاتی ہے بحیرہ اسود کے ساتھ، بلیک سی کے ساتھ، اس کو باسفورس کہتے ہیں۔ جنوب میں ایک لمبی سی گلی ہے پانی کی، ادرا دانیال ڈارڈنیلیز، وہ ملاتی ہے اسے بحیرہ روم سے، لیکن بحیرہ مارمورا جو ہے پورا کا پورا وہ ترکی کے اندر ہے گویا، یعنی یورپی ترکی اور ایشیائی ترکی کے مابین۔ اور استنبول شہر جو ہے وہ بہت خوبصورت ہے، اور عظمت پارینہ اگر مسلمانوں کی دیکھنی ہو تو شاید دنیا کا کوئی اور شہر نہیں ہے کہ جو ہم اللہ ہو، جتنی عظیم مسجد ہے، عالی شان مسجد ہے، اگرچہ اس وقت ان کی مینٹیننس نہیں ہے، برا حال ہے، خستہ حال ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقبرہ بھی بہت خستہ حالت ہے، اس کے ساتھ جو مسجد ہے، مغرب کی نماز ہم نے وہاں ادا کی ہے، لیکن یہ کہ نظر یہی آیا کہ صرف وہی لوگ تھے کہ جو وہ ڈاکٹرز کا پورا گروپ آیا ہوا تھا، مقامی آبادی بہت کم نہ ہونے کے برابر۔ اس اعتبار سے عظمت پارینہ دیکھنی ہو تب بھی جا کر دیکھیے، اور اسلام کی بیچارگی دیکھنی ہو تب بھی وہیں جا کر دیکھیے، یہ دونوں کنٹراسٹ آپ کو وہاں نظر آئیں گے کہ عظیم ترین مسجدیں وہاں ہیں۔ ہماری بادشاہی مسجد تو اپنے یعنی یوں سمجھیے کہ صحن کے رقبے کے اعتبار سے ہم کہہ دیتے ہیں دنیا کی سب سے بڑی مسجد ہے، لیکن وہ تو صحن ہے، باقی یہ کہ ان کے جو عظیم الشان ہال انہوں نے بنائے ہیں، جتنے عظیم، جتنے بلند، ان کو دیکھ کر انسان حیران رہ جاتا ہے۔ سلطان محمد فاتح کی مسجد، سلطان سلیمان کی مسجد، ایک ایک مسجد ان میں سے جو ہے اپنی جگہ پر عظمت کا بہت بڑا نشان ہے، اگرچہ جیسا کہ میں نے کیا اس وقت حالت جو ہے ان کی اکثر و بیشتر خستہ ہے۔ ایک دن کے لیے ہم برسا، ایک شہر برسا اس وقت کہلاتا ہے، یہ بروسا ہے پرانا، بے رے واو صاد ہے، اور جب سلطان ارطغرل کے بیٹے سلطان نے عثمان نے جب سلطنت قائم کی تھی تو پہلا دارالخلافہ یہی تھا۔ یہ ایشیائی حصے میں ہے، تقریباً کوئی 150-200 میل کا فاصلہ ہوگا استنبول سے، وہاں کے حالات مختلف ہیں۔ وہاں سلطان بایزید یلدرم کی بنائی ہوئی مسجد جو ہے بہت عالیشان ہے، اور اس وقت بھی وہ بہت آباد ہے۔ ہم حیران ہوئے وہاں دیکھ کر کہ وہاں ایک ظہر کی نماز ہم نے پڑھی ہے 2 دن قبل، لیکن محسوس ہوتا تھا کہ جمعے کی نماز، ظہر کی اذان سے پہلے کثیر تعداد کے لوگ موجود تھے۔ اتنا کنٹراسٹ بھی شاید دنیا میں آپ کو کہیں نظر نہ آئے کہ استنبول کا حال وہ ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری کی مسجد جو ہے وہ بھی ویران پڑی ہوئی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن یہ کہ برسا کے اندر جا کر آپ دیکھیے تو وہاں پر یہ ہے کہ ظہر کی نماز ایسا محسوس ہے کہ جمعے کی نماز، اذان سے پہلے نصف مسجد بھری ہوئی تھی، اور اس کے بعد جو ہم نے دیکھا ہے ان کا جوش و خروش اور پاکستانیوں سے نہایت محبت، وہ بھی وہی نظر آتی ہے، استنبول میں نہیں۔ استنبول تو ہر اعتبار سے مغربی تہذیب کے اندر بری طریقے سے یوں سمجھیے کہ پوری طرح گم ہو چکا ہے، وہاں آپ محسوس نہیں کر سکتے کہ کوئی مسلمان نہیں۔ باقی یہ کہ جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے اپنی دولت جو ہے مادی دولت کے خزانے ہر طرح سے انہیں دیے ہیں، لیکن معاشی حالات نہایت ناگفتہ میں، انفلیشن آسمان سے باتیں کر رہی ہے، کرنسی کی قیمت اس تیزی کے ساتھ گرتی ہے۔ وہ کچھ اعداد و شمار لے کے آئے ہیں میرے ساتھ، چونکہ چھوٹے بھائی برادر عزیز اقتدار احمد تھے
ندا میں انشاءاللہ تعالیٰ وہ چیزیں تفصیل سے آئیں گی فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ کہ کس طرح ہر مہینے ان کی جو کرنسی ہے اس کی قیمت گر رہی ہے اور کس طرح یہودیوں نے انہیں چنگل کے اندر لے رکھا ہے اور پوری معیشت جو ہے یہودیوں کے قبضے میں ہے۔ ان کے ہاں ہر چیز جو ہے کنزیومر گڈ بس اس کی کھپت ہے، جو خرچ کر دینے والی چیزیں ہیں، لباس ہے، مختلف چیزیں ہیں، ان کی بہتات بازاروں میں بھری نظر آئے گی، لیکن یہ ہے کہ ان کی جو یعنی یوں سمجھیے کہ شراب پانی کی طرح ایک عجیب کنٹراسٹ ہے اس اعتبار سے بھی، خنزیر وہاں نہیں کھایا جاتا، لہذا یہ تو اطمینان ہوتا ہے آپ جہاں چاہیں جا کے کھانا کھا لیں، آپ کو پتا ہے یہاں حرام چیز کھانے میں نہیں ہے، لیکن شراب پانی کی طرح پی جاتی ہے، یہ بھی تضاد۔ یہاں تک کہ واقعہ یہ ہے کہ ہمارا گائیڈ تھا، اس نے کہا بڑے ہی فخر کے ساتھ، ایک جگہ جب ہم جا رہے تھے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسجد کی طرف سے ایک علاقہ بتایا، اور اس نے کہا یہ اتنے ریسٹورانٹ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ سب شراب اور ہر جگہ ہے، لیکن رمضان میں یہ سب بند ہوتے ہیں، رمضان میں ہم شراب نہیں پیتے۔ ہم نے کہا رمضان ہی میں نہیں پیتے تو یہ باقی شراب تو باقی تو پیتے ہیں۔ کسی نے پوچھ لیا کیا روز کے؟ ہاں روز پیتے ہیں۔ وہ بالکل کوئی اس کے اندر کوئی گلٹی کانشنس، کسی طرح کی کوئی انہیبیشن، کوئی کسی درجے کی کوئی شرمندگی ختم نہیں، لیکن رمضان میں یہ سب بند ہوتے ہیں رمضان کے اندر۔ تو میں نے کہا کہ اللہ کرے کہ یہ رمضان ہی پورا سال ہو جائے، کوئی ایسی شکل بن جائے کہ پورا سال ہر روز عید میں اس کے حلوہ خورت کسے، اللہ کرے کہ پورا سال جو ہے وہ رمضانی کی شکل بن جائے تاکہ وہاں سے شراب کی لعنت کا خاتمہ۔ یہ 20ویں صدی کے آغاز کے وقت جسے ہم پورا کہتے ہیں مڈل ایسٹ، بلکہ صرف مڈل ایسٹ نہیں، پورا شمالی افریقہ سلطنت عثمانیہ کا حصہ تھا، خلافت عثمانیہ، لیبیا، الجزائر، مصر، پورا حجاز، یمن، پورا عراق، شام، اور یہ شام ہی کے حصے ہیں در حقیقت، اردن اور لبنان، یہ سب یہ شام عرب، عراق عرب، یہ پورا علاقہ خلافت عثمانیہ یہ اس کا حصہ تھا۔ پہلی جنگ عظیم میں انگریزوں نے عربوں کو بغاوت پر آمادہ کیا، غداری پر آمادہ کیا، انہوں نے خلافت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کی، بیج بوئے ان کے دلوں کے اندر نفرت کے، ابھارا انہیں کہ تم ترکوں کے غلام کیوں ہو، تمہیں خود حاکم ہونا چاہیے، تم کھڑے ہو جاؤ ہم مدد کریں گے، تم بغاوت کرو، تم ان ترکوں کے خلاف ہماری مدد کرو، ہم تمہیں آزاد کر دیں گے، تم اپنے پاؤں پر خود کھڑے ہو جانا۔ یہ بہت ہی ہمارے لیے دردناک المیہ ہے اس پہلی جنگ عظیم کا۔ کرنل لارنس جیسا شخص، برطانوی استعمار، اور اس کے نتیجے میں عربوں نے بغاوت کی، اور اس قدر دردناک بات آپ کو بتا رہا ہوں، میں پہلی مرتبہ جب 62 میں حج کے لیے گیا مدینہ منورہ میں، ابھی وہ ریل کے انجن کھڑے ہوئے تھے۔ یہ ترکی کے زمانے میں، سلطنت عثمانیہ کے زمانے میں بغداد سے مدینے تک ریلوے لائن تھی۔ یہ پورا ایک عالم سلطنت عثمانیہ، صرف سلطنت نہیں، خلافت عثمانیہ، پوری ٹرینیں جو ہے ترکوں کی اڑائی گئی، ہزاروں ترکوں کو شہید کیا گیا، یہاں تک کہ صحن حرم میں شہید کیے گئے سینکڑوں ترک۔ یہ جرم تھوڑے نہیں ہے، معمولی نہیں۔ آج جس کی سزا مل رہی ہے معلوم ہونا چاہیے کہ وہ جرائم کون کون سے تھے۔ اب بھی جو لوگ گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا ترکی کا قلعہ موجود ہے اوپر پہاڑی کے اوپر، حرم کا جو سب سے بڑا دروازہ ہے باب ملک عبد العزیز، اس کے سامنے ایک لائبریری ہوتی تھی، اب تو غالباً وہ بھی گرا دی گئی ہے، اس کے پیچھے پہاڑی پر ترکوں کا قلعہ ہے پرانا، اس پر توپیں موجود تھیں۔ جب بغاوت ہوئی ہے، جو حرم میں آئے ہوئے تھے ترک فوجی، ظاہر بات ہے نہتے، وہ تو نماز پڑھنے آئے ہوئے تھے، ان کو وہاں ذبح کیا گیا ہے، اور ترکوں نے اپنی توپیں استعمال نہیں کی کہ کہیں بیت اللہ کو کوئی نہ پہنچ جائے۔ بہرحال یہ غداری ہوئی ہے پہلی جنگ عظیم کے دوران، اور نہ صرف ترکوں پہ عربوں نے کی ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا تھا، دو ہیں سب سے بڑے مجرم روئے ارضی کے اوپر امت مسلمہ کے طبقات۔ ہمارا پنجابی سپاہی بھی جا کر انگریزوں کی مدد کر کے ایلن بی کو قبضہ جو لے کر دیا بغداد کا، اس میں ہمارے مسلمان پنجابی سپاہی بھی شامل تھے۔ یہ خون چکاں باب ہے ہماری تاریخ کا اس صدی کا۔ لیکن اس کے بعد سلطنت عثمانیہ کے ٹکڑے ہو گئے، چیچڑے ہو گئے۔ ایک انگریز نے لکھا ہے یہ جملہ، ذہن میں بجھا ہوا جملہ، کہ تاریخ میں یہ بات ثبت ہو جائے گی کہ ایک انگریز نے اس سلطنت کے ٹکڑے کر دیے کہ جو عمر فاروق نے قائم کی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ پورا عالم، یہ تمام علاقہ کس نے فتح کیا تھا؟ یہ بات ہاتھ بدل گئے تھے، پھر ترک آ گئے، خلافت عثمانیوں کے پاس چلی گئی، لیکن یہ سلطنت تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے چلی آ رہی تھی۔ اس کو ایک انگریز کرنل نے، اور اس نے بغاوت میں آمادہ کر کے عربوں کو اور ترکوں کے پیٹھ میں چھرا ڈھپوا کر ان کے ذریعے سے اور ٹکڑے کر دیے۔ لیکن جب جنگ ختم ہوئی، اب انہوں نے کہا کہ اب ہمیں آزادی دیجیے، تو اب انہیں معلوم ہوا کہ غداروں کو دنیا میں کیا ملتا ہے، ٹکڑے کر دیے گئے۔ یہ حصہ عراق یہ انگریز کے پاس رہے گا، شام کا یہ علاقہ یہ فرانسیسیوں کے پاس رہے گا، مصر پر انگریزوں کا تسلط رہے گا، لیبیا اطالویوں کے پاس رہے گا،
لے دے کر یہ جو علاقہ تھا حجاز، کیونکہ وہاں کچھ تھا ہی نہیں، بوادٍ غیر ذی زرع، یہ عربوں کے پاس چھوڑ دیا گیا۔ اس وقت جو بادشاہ ہیں شاہ حسین اردن کے، ان کے دادا سب سے بڑے غدار وہی تھے، لہذا ان کو اس علاقے کی بادشاہت دے دی گئی۔ اس کے بعد نجد سے ایک تحریک اٹھی ہے، وہ سعودی جو خاندان ہے وہ نجد سے اٹھا ہے۔ نجد میں اس وقت کچھ بھی نہیں تھا، وہ تو صرف ریت کے تودے تھے اور کچھ بھی نہیں، لہذا ادھر کسی استعماری قوت کو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ وہ تو بعد میں تیل برآمد ہوا، اس کی حیثیت ہو گئی، اور یہ امارات کا علاقہ جو ہے اس کی دنیا میں اب گویا کہ یوں سمجھیے کہ جو سب سے زیادہ اہم علاقے ہو سکتے ہیں روئے ارضی کے نقشے پر، ان میں سے ایک وہ ہو گیا، لیکن یہ اس وقت کی بات میں کر رہا ہوں، کوئی حیثیت نہیں تھی، لہذا اس کو چھوڑ دیا گیا۔ یہ ہے تاریخی پس منظر، یہ لکیریں جو کھینچی گئی ہیں، یہ ایک ملت اسلامیہ کو جو قومیتوں میں تقسیم کیا گیا، پھر نعرے لگوائے گئے المصر للمصریین الشام للشامیین، اب شامی ایک علیحدہ قوم ہو چکے ہیں، مصری ایک علیحدہ قوم ہو چکے ہیں، عراقی ایک علیحدہ قوم ہو چکے ہیں۔ یہ ساری تقسیمیں استعمار کی پیدا کرنا ہے، اس کا کوئی تعلق اسلام کے ساتھ نہیں۔ اب ضرورت تو اس بات کی تھی کہ استعمار کے پنجے جب یہاں سے کچھ ہٹے، دوسری جنگ عظیم کے بعد ایک دور آیا، امریکہ ابھرا ہے دنیا کی عالمی سطح پر سیاست میں، اس کے ہاں کچھ آزادی کے تصورات تھے، اس نے بھی سپورٹ کیا۔ برطانیہ کمزور ہو چکا تھا، وہ اتنے بڑے علاقے کو ہولڈ نہیں کر سکتا تھا، ہندوستان بھی آزاد ہوا، پھر یہ کہ اور دوسرے علاقوں سے بھی اس کو پسپائی اختیار کرنی پڑی۔ استعمار کے پنجے جس طرح بھی ہوئے، ان کے سینوں سے، عربوں کے سینوں سے جو ہے گویا کہ وہ ہٹے، لیکن امریکہ نے ایک اپنی بہت بڑی حکمت عملی جو اختیار کی، عالم عرب کے سینے میں اسرائیل کا خنجر پیوست کر دیا، تاکہ یہ کبھی آزاد نہ ہو جائیں، ہمارے انگوٹھے تلے رہے، ہماری پالیسی گورن کرے۔ یہ استعمار کا دوسری جنگ عظیم کے بعد، جہاں برطانوی استعمار، فرانسیسی استعمار رفتہ رفتہ یہ ہٹنے شروع ہوئے، صدر ناصر نے انگریزوں کو اٹھا کر پھینکا میڈیٹرینین میں اور دوسرے جگہوں سے، الجزائر نے آزادی حاصل کی فرانس سے، اطالویوں سے جو ہے لیبیا والوں نے آزادی حاصل کی، یہ ہو گیا، لیکن ایک خنجر پیوست کر دیا گیا اسرائیل کا سینہ عرب۔ اس صورتحال میں ظاہر بات ہے کہ ایک تو بڑی آئیڈیل پوزیشن تھی کہ پورا عالم اسلام متحد ہو، لیکن وہ تو بہت دور کا خواب معلوم ہوتا ہے۔ علامہ اقبال سے بڑا کوئی نقیب نہیں ہے ملت اسلامی کی وحدت کا، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاشغر، لیکن انہیں بھی اپنے لیکچرز میں کہنا پڑا کہ اس وقت جو صورتحال ہے پورے عالم اسلام کی ایک وحدت بن جانا تو تقریباً ناممکن نظر آ رہا ہے، اگر کسی طرح ایک کامن ویلتھ آف مسلم نیشنز وجود میں آ جائے تو بھی بڑی کامیابی ہوگی، لیکن اس سے بھی پہلے یہ تو زیادہ آسان تھا کہ عالم عرب ایک وحدت کی شکل اختیار کر لے۔ یہ تو ایک قوم ہے، اکثر و بیشتر ایک نسل یا زیادہ دو نسلیں کہتی ہیں، شمالی افریقہ میں بربر نسل بھی ہے، باقی تو سب عرب ہے۔ یہ پورا عالم ایک نسل، ایک زبان، پورے اتنے رقبے کے اوپر بولے جانے والی ایک زبان، یہ تو ایک ہو جائے۔ افسوس یہ ہے کہ اس کا ایک ہو جانا، ایک شخصیت ابھری تھی جو مذہبی مزاج کی شخصیت تھی، جو دینی مزاج کی حامل شخصیت تھی، اگر اس کی قیادت میں عالم عرب متحد ہو جاتا تو واقعتاً ایک بہت بڑا جو ہے مرحلہ وہ طے ہو جاتا پوری عالمی ملت اسلامیہ کی ایک وحدت اختیار کرنے کا۔ وہ شخصیت تھی شاہ فیصل شہید کی، اور اس لفظ کے ساتھ ہی آپ کے ذہن میں آ گیا ہوگا کیوں انہیں شہید کر دیا گیا، کس نے کیا کرایا، کہاں سے تعلیم حاصل کر کے آیا تھا وہ جس نے شہید کیا شاہ فیصل شہید کو، اس کی گردن پر کون سوار تھی، وہ یہودی لڑکی کے جس کے فوٹو بھی شائع ہوئے، ایک گردن پر اٹھائے کھڑا ہوا شہزادہ اپنی ایک یہودی دوست کو، لڑکی کو، اور وہی ہے کہ جس نے جا کر پستول سے شہید کیا ہے۔ جان میں اچھی طرح جان لیجئے، جیسے بارہا میں نے عرض کیا ہے کہ حضرت عمر کو شہید کرنے والا کہنے کو ابو لولو فیروز تھا، لیکن اس کے پیچھے پورا ایرانی نسل پرستی کا جو پورا پس منظر ہے، اسے تو ہر شخص جس کی ذرا بھی نگاہ جو ہے جو صرف منظر کو نہ دیکھ رہی ہو، پس منظر کو بھی دیکھنے والی ہو، وہ تو جان دے گی کہ ابو لولو فیروز ایک فرد کا نام نہیں تھا، وہ ایران کا انتقام تھا عالم عرب سے۔ بالکل اسی طریقے سے یہ امریکی استعمار کا ہتھ کنڈا تھا، اسے محسوس ہوا۔ شاہ فیصل مذہبی مزاج کا شخص یہ ابھر رہا ہے، اور یہ شاہ فیصل کی حکمت عملی کا ذرا آپ اندازہ کیجئے۔ لاہور میں سمٹ کانفرنس ہوئی، اس میں وہ آئے، سب سے ٹاورنگ پرسنالٹی پورے اس وقت عالم اسلام کے اندر شاہ فیصل کی تھی، اور وہ گویا کہ ایک بہت ہی جس کو کہا جائے کہ ایک بہت ایلڈرلی، ایک بزرگانہ ایک شخصیت جو ہے، اور انہوں نے اپنے دولت کے دروازے، عرب میں وہ مشہور تھے کہ نہایت خسیس اور بخیل انسان ہے، اس لیے کہ وہاں وہ خرچ کرتے تھے حساب کتاب کے ساتھ، لیکن ان کے خزانے کھلے ہوئے تھے عالم اسلام کے لیے، ادھر بھی مدد ہے، ادھر بھی مدد ہے، ادھر بھی کام ہو رہا ہے، ادھر بھی کام ہو رہا ہے۔ پھر انہوں نے تیل کا ہتھیار استعمال کر کے ایک دفعہ امریکہ کو دن میں تارے دکھا دیے تھے۔ 10ویں صدی عیسوی کے بعد سے وہ نفرت کا دھارا
صلیبی جنگوں کی شکل میں عالم اسلام پر ٹوٹ پڑا. اور اس کے بعد حال ہی میں جو فتح انہوں نے حاصل کی، نوٹ کر لیجئے کہ جہاں تک پروٹیسٹنٹ مذہب کا تعلق ہے وہ تو پہلے سے ان کی جیب میں تھا. یہ ویسٹ کا لفظ آپ نے پڑھا ہوگا اور اخبارات میں آتا رہا خلیج کی جنگ کے دوران. ویسٹ ایک تو کہتے ہیں یہ بھیڑ جو کاٹ جاتی ہے، منہ پھوٹ جاتا ہے، لیکن ویسٹ مخفف ہے. وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹس، سب سے پہلے یہود نے انہیں شکار کیا، اپنا اعلی کار بنایا. یہی وجہ ہے آپ کو معلوم ہے 1917 میں انگریزوں کے ذریعے سے انہیں یہ اجازت ملی کہ فلسطین میں زمینیں بھی خرید سکتے ہیں، جائیدادیں بھی خرید سکتے ہیں. بالفور ڈیکلریشن، انگلستان کا وزیر خارجہ تھا جس نے کہ یہ اجازت دلوائی ہے. ورنہ یہ کہ خلافت عثمانیہ جب تک قائم رہی ہے، خلیفہ عثمانی ترک خلیفہ نے اجازت نہیں دی. اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یہ بھی اب تاریخ کی ایک حقیقت بیان کر رہا ہوں جو شاید بہت سے حضرات کے علم میں نہ ہو، کہ جب یروشلم کے عیسائیوں نے سرنڈر کیا ہے یروشلم، حضرت عمر آئے ہیں، تشریف لائے ہیں مدینہ منورہ سے چارج لینے کے لیے. اس وقت جو ٹریٹی لکھی گئی ہے، جو معاہدہ ہوا ہے، اس میں وہاں کے یہودیوں، یہاں کے عیسائیوں نے طے کرایا تھا کہ یہاں آپ یہودیوں کو آباد ہونے کی اجازت نہیں دیں گے. یہودی آ سکتا ہے، زیارت کر سکتا ہے، اپنے مقامات مقدسہ کو آ کر دیکھ سکتا ہے، یہاں آباد نہیں ہو سکتا. اور یہ کون شرط رکھ رہا ہے؟ عیسائی. اس وقت تک عیسائیوں کی دشمنی یہودیوں کے ساتھ اس درجے میں تھی. اور یہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ شرط تھی کہ سلاطین عثمانیہ، خلفاء عثمانیہ نے بھی، حالانکہ یہودیوں نے بڑی سے بڑی رشوت دینے کی کوشش کی ہے، سلطان عبد الحمید خان کو یوں سمجھیے کہ سیم و زر سے خریدنے کی کوشش کی ہے، لیکن اس کے باوجود ان کا کہ جو فیصلہ حضرت عمر کر گئے تھے، جو کمٹمنٹ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی ہے، میں اس سے سر منہ انحراف نہیں کر سکتا. اصل میں اسی کی تو صدا ہے جو فری میسنری کے ذریعے سے خلافت کا خاتمہ کرایا گیا، کہ یہی سب سے بڑی رکاوٹ ہے. اگر خلافت ختم نہ ہوتی اور اگر کہیں جہاد کا اعلان خلیفہ عثمانی کی طرف سے ہو گیا ہوتا تو یہ کہی تھی بات. جب حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جب یہ اسیری میں تھے مالٹا میں، تو وہاں کا انگریز کمانڈر، اس نے چونکہ وہ کچھ مرید ہو گیا تھا یا کم سے کم عقیدت مند ہو گیا تھا، ایک روز حضرت شیخ الہند نے ان سے سوال کیا اس شخص سے کہ آپ لوگ ہماری خلافت کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے؟ یہ تو بیمار تم خود کہتے ہو، یورپ کا مرد بیمار ترکی، آپ کو کیا ڈر ہے اس سے؟ آپ کیوں اس بیچاری خلافت کے در پہ ہیں؟ اس شخص نے جواب دیا تھا، مولانا اتنے بھول پن کے ساتھ بات نہ کیجئے، ہم بھی جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، اگر کہیں خلافت عثمانیہ کی طرف سے جہاد کا اعلان ہو گیا تو پورے عالم اسلام سے لاکھوں مسلمان اپنے سروں سے کفن باندھ کر نکل آئیں گے. آج اس گئے گزرے دور میں بھی اس کمزور اور یوں سمجھیے کہ نام نہاد خلافت کے اندر اتنی جان ہے، اتنی طاقت، لہذا اس کو ختم کیا گیا. اور ختم کرایا گیا کن کے ذریعے سے؟ وہ جو مسلمان کہلاتے ہیں تھے فری میسن، مصطفیٰ کمال پاشا فری میسن، اور اس کے ذریعے سے انہوں نے سارے کام جو کروائے وہ در حقیقت اپنی سازشوں کے ذریعے سے اور مسلمانوں کو استعمال کر کے کروائے. بہرحال بات لمبی ہو رہی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہی نقشہ اس وقت کا آج بھی ہے جہاں تک یہودیوں کا تعلق ہے، لیکن فرق یہ واقع ہو گیا کہ اس وقت عیسائی یہودیوں کے تابع نہیں تھے، بلکہ عیسائیوں اور یہودیوں کے مابین دشمنی تھی. آج یہودی عیسائیوں پر مسلط ہو چکا ہے. فرنگ کی رگے جہاں پنجے یہود میں ہے، اور آج کے فرنگ کا لیڈر امریکہ ہے. امریکہ کا صدر یوں سمجھیے کہ وہ ان یہودیوں کا غلام ہے. مجال نہیں کہ ان کی مرضی سے ادھر سے ادھر ہو جائے، اور اگر کوئی غلطی سے ادھر سے ادھر ہو جائے تو اس کا پتہ چاک ہو جائے گا. آپ دیکھیے کیا حشر ہوا ہے بش کا، حالانکہ بہت بڑا ہیرو بن کر نکلا تھا گلف وار سے، لیکن ذرا سا ایک بیان دے دیا تھا کہ جو اسرائیل کو پسند نہیں آیا، تو جو الیکشن میں چاروں شانے چت ہوا ہے اس کا جو حشر ہوا ہے وہ دیکھ لیجیے. تو پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ آج بھی یہودی، یہ نیو ورلڈ آرڈر ہے، نیو ورلڈ آرڈر، اور اس میں عیسائی دنیا اس کی اعلی کار ہے. اب صورتحال کیا ہے؟ عیسائی دنیا، میں ایک بات بتا رہا تھا بیچ میں رہ گئی، کہ جہاں تک پروٹیسٹنٹ عیسائی تھے وہ تو پہلے ان کے ہاتھ میں تھے. حال ہی میں انہوں نے جو فتح حاصل کی ہے وہ کیتھولک عیسائیت کو بھی اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے. چنانچہ پوپ صاحب نے فرمان جاری کر دیا ہے کہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کے قتل کی ذمہ داری ان یہودیوں پر نہیں ہے، بری کر دیے گئے. 1900 برس کے بعد، بلکہ 2000 برس کے قریب ہو گئے، انہیں ایگزونریٹ کر دیا گیا، ایبسالو کر دیا گیا، ان پر ذمہ داری نہیں. نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ابھی چند مہینے پہلے جو مذاکرات صلح کے ہو رہے تھے، جن میں یاسر عرفات بھی تھے اور یہ اسحاق رابین گیا ہوا تھا واشنگٹن، وہاں سے واپس آیا ہے تو روم میں رک کر پاپائے روم سے ملاقات کر کے تشریف لائے ہیں. انہیں دعوت دی ہے کہ یروشلم آئیے، اور ویٹیکان نے تسلیم کر لیا ہے اسرائیل کو، اور ویٹیکان کا اب جو ہے ایک ایمبیسی
اس کا جو ہے سفارت خانہ وہ یروشلم میں بننے والا ہے، اور پوپ صاحب بھی وزٹ کرنے والے ہیں۔ گویا کہ یہ گٹھ جوڑ اب مکمل ہو چکا، اب کہیں اس میں کوئی کمی نہیں رہی۔ اس یونائٹڈ فورس کے ساتھ یہ نیو ورلڈ آرڈر اس وقت عالم اسلام پر حملہ آور ہے۔ اب اس میں نوٹ کیجئے کہ اس وقت کی فضا ہے کیا۔ عالم اسلام میں سے عالم عرب ان کے شکنجے میں جا چکا، کیوں بنا کر کھڑے ہوئے ہیں اسرائیل کو ماننے کے لیے اور سر تسلیم خم کرنے کے لیے۔ انہیں بلا کر میڈرڈ میں پیش کیا گیا یہودیوں کے سامنے کہ تم جن کے ساتھ ایک ٹیبل پر بیٹھنے کو تیار نہیں تھے، میڈرڈ میں آؤ، آؤ اپنا قبرستان دیکھو۔ یہ اسپین کی سرزمین، یہاں تم نے 800 برس حکومت کی تھی، یہ تمہارا قبرستان، یہاں آؤ اور بیٹھو اور ان کے ساتھ بات کرو۔ گئے تھے کہ نہیں تمام فرنٹ لائن سٹیٹس میڈرڈ میں؟ حالانکہ کوئی بین الاقوامی کانفرنس کبھی میڈرڈ میں نہیں ہوئی، یا تو یہ واشنگٹن میں، بعد میں وہ سارے معاملات واشنگٹن میں چلے، شروع وہاں سے کیا۔ اس لیے کہ نیوز ویک کا کچھ عرصے پہلے کور سٹوری جو تھی 1992 is the year of Spain. Why? 1592 was the year of the fall of Granada. 1492 میں 1492 میں غرناطہ کا سقوط ہوا، اور پورے آئیبیرین پیننسولا سے ایک ایک مسلمان بچہ بچہ نکال کر ختم کر دیا گیا، یا زندہ جلا دیے گئے، یا تہہ تیگ کر دیے گئے، یا جہازوں میں بھر بھر کر۔ اور آپ کو معلوم ہے میڈیٹرینین کی حیثیت کیا ہے؟ خلیج ہے، ایک معمولی سی خلیج، ادھر سے اسپین کا ساحل قریب آ جاتا ہے، اسپین کے ساحل سے جہازوں میں بھرا اور نارتھ افریقہ کے ساحل کے اوپر پھینک کر آ گئے۔ پورے ہسپانیہ میں جہاں 800 برس مسلمان کی حکومت رہی، ایک بچہ بھی مسلمان نام کا موجود رہا۔ یہ تھا 1492، اور اب آیا تھا 1992۔ 1992 is the year of Spain۔ اسی لیے ورلڈ اولمپکس رکھے گئے وہاں، دلہن کی طرح سجایا گیا ہسپانیہ کو، اور بلایا گیا، طلب کیا گیا، سمن کیا گیا تمام دول عرب کو، آؤ یہاں بیٹھو، اور یہاں بیٹھ کر اپنے ان یہودی دشمنوں کے ساتھ مصالحت کی بات شروع کرو۔ بہرحال نوٹ کر لیجئے، عالم عرب جا چکا، کوئی دن کی بات ہے، میں سنسنی پیدا نہیں کرنا چاہتا، لیکن حالات اور واقعات سے نگاہیں بند کرنا بھی کوئی دانش مندی کی بات نہیں۔ یہ ایودھیا کی مسجد شہید کی گئی، ابھی یہ ایک بہت بڑا مزار جو ہے شہید کیا گیا، اور اس کے ساتھ کئی مسجدیں شہید کی گئی۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ مسلمانوں کی نفس دیکھی جا رہی ہے کہ کوئی غیرت اور حمیت نام کی کوئی شے باقی ہے؟ جیسے علامہ اقبال نے وہ نظم لکھی تھی عبد القادر روہیلا بڑا ظالم جفاجو کینہ پرور تھا، لیکن یہ کہ اس نے جو ایک ٹیسٹ لیا تھا کہ وہ جو عورتیں ہیں تیموری خاندان کی، ان میں کوئی رمق رہ گئی ہے؟ معلوم ہوا کہ نہیں، کہ غیرت نام تھا جس کا گئی تیمور کے گھر سے، ختم، غیرت نکل گئی۔ اسی طرح ایودھیا کی مسجد، اب چرار شریف، اور یہ کوئی دن کی بات ہے کہ اب مسجد اقصیٰ کا نمبر آیا کہ آیا، اس کے لیے پوری تیاریاں ہو چکی ہیں۔ یروشلم کا مشرقی حصہ خالی کرایا جا چکا ہے، اس کے اندر اب پورا تسلط یہودی کر رہے ہیں، یہاں تک کہ اب کے یاسر عرفات صاحب نے بھی کچھ نہ کچھ جو ہے احتجاج کی بات کی ہے، حالانکہ اب تک ہر بات مان کر منقار زیر پر تھا، لیکن یہ کہ ایک وقت آتا ہے آخر کار اسے بھی کچھ بولنا پڑ گیا ہے۔ لیکن یہودی اب پیچھے قدم ہٹانے والا نہیں ہے، ان کا تھرڈ ٹیمپل، 30ویں مرتبہ ہیکل سلیمانی تعمیر ہونا ہے۔ نوٹ کر لیجئے، ان کے لیے وہ وہی کچھ ہے جو ہمارے لیے کعبہ ہے، ان کے لیے ہیکل سلیمانی بالکل وہی حیثیت رکھتا ہے جو ہمارے لیے کعبہ۔ وہ ہیکل سلیمانی ایک مرتبہ پہلے نبوکدنضر کے ہاتھوں مسمار ہوا، پھر سن 70 عیسوی میں ٹائٹس کے ہاتھوں مسمار ہوا، سن 70 کے بعد آج 1995 میں کتنے برس ہو گئے؟ پورے 1925 برس ہو گئے کہ ان کا کعبہ زمین بوس پڑا ہوا ہے۔ اب تک تو ان کا بس نہیں تھا، اب تو بس ہے کہ نہیں؟ اب ان کی حکومت ہے کہ نہیں؟ اب شاہ حسن ہو چاہے شاہ حسین، ان کے نوکر اور چاکر ہیں یا نہیں؟ اب انہیں ڈر کس کا ہے؟ لہذا کوئی دن کی بات ہے، مسجد اقصیٰ شہید ہوگی اور ٹیمپل کی تعمیر شروع ہوگی۔ یہ تو بہرحال ایک نقشہ ہے۔ اگلا نقشہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ایک دوسری تصویر ہے۔ یہ تصویر ہے زمینی، ایک تصویر ہے آسمانی۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ انہوں نے اپنی سی تدبیریں کی، اللہ نے اپنی تدبیر کی، اور ظاہر بات ہے اللہ کی تدبیر سے بہتر تدبیر کس کی ہوگی؟ چنانچہ یہودیوں کی سازشیں اس وقت بھی ناکام ہوئی تھی یا نہیں؟ ظاہر بات ہے جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ لہذا یہ آیتیں دونوں اعلان کر رہی ہیں کہ یہودیوں کی سازشیں بالآخر ناکام ہوں گی اور دین حق کا بول بالا ہو کر رہے گا۔ یہ تو ان آیتوں سے ظاہر ہے۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔
युरीदून अन युत्फिऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वयअबा अल्लाहु इल्ला युतिम्म नूरहु वलौ करिहल काफिरून हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिहि वलौ करिहल मुश्रिकून। अल्लाह ने तो भेजा ही है अपने रसूल को इस फैसले के साथ और ये जिम्मेदारी और मिशन देकर कि जो दीन हक आपको देकर भेजा जा रहा है उसे गालिब कीजिए, नाफिज कीजिए, कायम कीजिए, इस मिशन के साथ भेजा जा रहा है। और वो बहरहाल आया, जाअल हक़्क़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। लेकिन नोट करने की बात यह है, जरा यहां थोड़ा सा तहम्मुल के साथ गौर कीजिएगा, कहीं मेरे खिलाफ कोई फतवा देना शुरू कर दें। क्या हुजूर का मकसद बेसत उस वक्त मुकम्मल हो गया था, एक दर्जे में हो गया कि जजीरा नुमा अरब पर अल्लाह के नूर का भी इत्माम हो गया, अल्लाह का दीन भी गालिब हो गया कि नहीं हो गया? लेकिन क्या मोहम्मद रसूलुल्लाह सिर्फ अरब के लिए भेजे गए थे? कुरान कहता है बबांगे दोहल वमा अरसलनाका इल्ला काफ़्फ़तल लिन्नासि बशीरन व नज़ीरा। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने नहीं भेजा है आपको मगर पूरी नौ इंसानी के लिए बशीर और नज़ीर बनाकर। तो जान लीजिए कि ये मकसद बेसत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतमाम कमाल उस वक्त पूरा होगा जब कुल आलम इंसानियत पर, कुल रूए अर्ज़ी पर अल्लाह का दीन उसी तरह गालिब हो जाएगा जिस तरह के मोहम्मद रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन, उनके हाथों से, उनके ईसार से, उनकी कुर्बानियों से, जिनका नक्शा आपके सामने मौलाना खींच चुके हैं, उनके इसार, उनकी कुर्बानियां, उनकी मेहनत, उनकी जफाकशी, उनकी सरफरोशी, उनके जान तन मन धन लगा देने के नतीजे में जैसे उस वक्त गालिब हुआ था, कुल रूए अर्ज़ी पर गालिब होगा, तब कहीं जाकर मकसद बेसत मोहम्मदी मुकम्मल होगा। यही वजह है इकबाल ने कहा था वक्त फुर्सत है कहां, काम अभी बाकी है, नूर तौहीद का इत्माम अभी बाकी है। लेकिन साथ ही खुशखबरी भी दी थी, ये चमन मामूर होगा नगमा तौहीद से, आएगा वो दौर, ये चमन मामूर होगा नगमा तौहीद से, लाजमन आता रहेगा। बहरहाल ये जो चीजें मैंने आपको बताई हैं, ये तो वो प्लान्स हैं जो सब शयातीन जिन्नो इंस के प्रोग्राम हैं। वो जैसे कि कभी कहा था खुमैनी साहब ने, शैतान बुजुर्ग, द ग्रेटेस्ट शैतान अमेरिका, असल में अमेरिका और उसके पीछे हकीकत में यहूद, सामने अमेरिका पीछे यहूद। बिलफेल क्या होगा ये तो फिर अल्लाह ही जानता है क्या होगा। वह मकरू व मकर अल्लाह, काफिर अपनी चालें चलते हैं, अल्लाह अपनी चाल चलता है। और सनस्तद्रिजुहुम मिन हैथु ला यअलमून व उमली लहुम इन्न कैदी मतीन। ए नबी आप घबराएं नहीं, हम इन काफिरों को रफ्ता रफ्ता वहां से ले आएंगे जहां से आपको भी, जहां इन्हें एहसास तक नहीं होगा कि ये तो गिरफ्त में आ रहे हैं, ट्रैप हो रहे हैं, और अभी जरा मैं इन्हें ढील दे रहा हूं, मैं उमली लहुम इन्न कैदी मतीन, मेरी चाल बहुत मजबूत है। वो अल्लाह क्या करेगा वो मैंने आपको बताया, झलक दिखा दी है। इंशाअल्लाह इसी इलाके में पाकिस्तान और अफगानिस्तान, और इसका हार्ट होगा ये पश्तूनिस्तान, सरहद और मशरकी अफगानिस्तान मिलकर पश्तूनिस्तान, पश्तून इसी मशरकी उसमें है, पाकिस्तान का मगरबी सूबा है, शुमाल मगरबी सरहदी सूबा, ये हार्ट, और फिर पाकिस्तान और अफगानिस्तान, इंशाअल्लाह यही होगा। और फिर यह कि यहां से फौजें जाएंगी जो हजरत मेहदी की हुकूमत जमाएंगी अरब के अंदर। अरबों में जान नहीं है कि वो मेहदी की हुकूमत को जमा सके। यखरुजु नासु मिनल मशरिक युअत्तिऊना लिल महदी यानी सुल्तान ही, मशरिक की तरफ के किसी मुल्क से फौजें आएंगी जो मेहदी की हुकूमत कायम करें। अरबों में दम नहीं। बहरहाल होगा क्या वो, मैंने कहा कि ये तो अल्लाह के हाथ में है। अब ये कि करना क्या चाहिए, ये है मेरी तकरीर का आखिरी हिस्सा। देखिए जुल्फिकार मिर्जा ने जो कुछ कहा और सैयद काइम अली शाह ने, मैं खुशाइन समझता हूं कि तालिबानाइजेशन और है, इस्लामाइजेशन और है। ठीक है, चलिए आवाज मक्के और मदीने। तालिबानाइजेशन के अंदर कुछ बगैर तालीम याफ्ता, कुछ जज्बाती, इस तरह के लोग भी हैं जिनमें इंतहा पसंदी भी है, जैसे कि मैं पहले बयान कर चुका। अफगानिस्तान में हुआ है, अफगानिस्तान के अंदर भी रफ्ता रफ्ता वो अपनी चीजों से निकल रहे थे, निकल जाते हैं, लेकिन मौका नहीं दिया गया, निपटी बट खत्म कर दिया गया। इसी तरह हमारे सरहदी सूबे में जैसा कि मैं बताया 3 कुव्वतें मुनसरिक हैं, हु इज हु नोज इट, कौन क्या है। लेकिन बहरहाल ये कि पहली बात ये, इस्लाम और पाकिस्तान लाजिम और मलजूम है। या इस्लाम आएगा तो ये मुल्क रहेगा, नहीं आएगा तो खत्म हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। मेरी 2 किताबें पढ़ लीजिए अगर अल्लाह तौफीक दे, हिम्मत दे। इस्लाम और पाकिस्तान, ये सन 67-68 की तहरीर है मेरी। जेनेसिस ऑफ पाकिस्तान क्या था, हाउ पाकिस्तान केम इनटू एग्जिस्टेंस,
پھر یہ کہ میں نے استحکام پاکستان کے نام سے سن 85 کے اندر کتاب لکھی. یہ دونوں کتابیں پڑھی ہیں. پاکستان کا کوئی جواز نہیں اگر یہاں اسلام نہ آئے، اور واقعتاً ہم جواز کھو چکے ہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ ہمیں مہلت دے رہا ہے. لیکن اب یہ سمجھ لیجئے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص مہلت ہے، اور شاید آخری مہلت ہے جو ہمیں مل رہی ہے. یہاں اسلامائزیشن نہ ہوا تو یہ ملک نہیں رہے گا. میں یہاں آپ کو ایک شعر سنا دوں. ہے تو ایک ایسی شخصیت کا جو کچھ کنٹروورشل بھی ہو گئی، بعد میں بدنام بھی ہو گئی. ایک زمانے میں جماعت اسلامی کے بڑے مخلص کارکن تھے وہ، مولانا کوثر نیازی. انہوں نے ایک بڑا تلخ شعر کہا تھا، اسلام کو اگر تیری فضا راس نہ آئے، اے میرے وطن تجھ کو کوئی آگ لگائے. ہمیں اسلام چاہیے، اور اسلام نہیں آئے گا تو یہ ملک نہیں رہے گا. کوئی زرداری، کوئی نواز شریف اس ملک کی بقا کی ضمانت نہیں دے سکتا. اس کی بقا ہے اگر تو اسلامائزیشن نہیں. 61 سال کی ہماری بے وفائی اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کی، اس کا ایک عذاب ادنا ہم جھیل چکے ہیں. 71 یاد کی، سن 71 پاکستان 2 لخت، 93,000 مسلمان پاکستانی بھارت کی قید میں بھیڑوں بکریوں کی طرح ہانک کر لے جائے گئے، ٹرکوں میں بھر بھر کر، جیسے کہ ڈیرہ غازی خان سے بھیڑیں بکریاں آتی ہیں لاہور میں ذبح ہونے کے لیے. کنسنٹریشن کیمپس میں ہمارے ٹائیگر نامی جرنیل نے پیش کیا اپنا ریوالور. کتنے لوگ مارے گئے، کتنا فساد ہوا. مسلمان کے ہاتھوں مسلمانوں کا خون کتنا ہوا. یہ اللہ کا ایک خاص عذاب ہوتا ہے. میں نے وہ آیت آپ کو سنائی تھی، قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم. اے نبی سے کہہ دیجیے اللہ اس پر قدرت رکھتا ہے، جب چاہے تم پر کوئی عذاب اوپر سے بھیج دے، تمہاری زمین کے نیچے سے نکال دے. زلزلہ آیا تھا کہ نہیں؟ او یلبسکم شیعا، ایک تیسری شکل بھی ہے. نہ اللہ آسمان کو کوئی تکلیف دے، نہ زمین کو. زمین پھٹے گی تو آدمی جائے گا نا اندر، بلکہ تمہیں گروہوں میں تقسیم کر کے او یلبسکم شیعا فیذیق بعضکم بعض بعض، تو ایک دوسرے کی قوت کا ایک دوسرے کو مزہ چکھائے. تم خود ایک دوسرے کے گلے کاٹو. ہمیں کسی اور قوم کو تکلیف دینے کی ضرورت نہیں ہوگی. یہ کام ہمارے ساتھ ہو چکا ہے 1971 میں. بہرحال اب اس کے بعد بھی تاخیر تو ہماری جو کی تو ہے. اب ہم اس جگہ پر پہنچ گئے کہ شاید اب عذاب الاکبر آنے والا ہے. وہ آیت بھی میں نے شروع میں پڑھی تھی، وَلَنُذِقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. چھوٹا عذاب آیا سن 71 میں پاکستان. بہرحال مغربی پاکستان تو برقرار رہا، اس کا نام بھی پاکستان رہا. اب شاید بڑا عذاب آ رہا ہو، بلکنائزیشن جس کے نقشے جو ہیں دنیا میں شائع کیے جا چکے ہیں. اور اس اسلامائزیشن کے لیے جو میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے بغیر یہاں پاکستان نہیں رہے گا، اس کے لیے اس کی جو دستوری، تدریجی، قانونی، پرامن اگر راستہ اختیار نہ کیا گیا تو ملیٹنسی بڑھے گی. یہ رکنے والی نہیں ہے. یہ جو اوپر کا جو علاقہ ہے، ایک ٹرائنگل ہے جس کا نقشہ کھینچا ہے ایک بہت بڑے مصری ادیب اور مورخ نے، شکیب ارسلان ان کا نام تھا. انہوں نے کہا ہے کہ یہ پامیر سطح مرتفع جو ہے، پامیر جسے روف آف دی ورلڈ کہا جاتا ہے، اس سے پہاڑوں کے سلسلے نکلتے ہیں. کوئی چین کی طرف چلا گیا، کوئی تبت کی طرف چلا گیا، جو قراقر میں ادھر آ گیا پاکستان کی طرف، ہمالیہ آ گیا پاکستان انڈیا کی طرف، ادھر ہندو کش چلا گیا افغانستان میں. یہ سب جیسے کہ ایک جو پہیا ہوتا ہے، اس کے جو لگے ہوتے ہیں اسپوکس جنہیں کہتے ہیں. اس نے کہا کہ ایک طرف ہمالیہ اور ایک طرف ہندو کش، اس کے درمیان میں جو قوم رہتی ہے، اب نوٹ کر لیجیے، یہ ہمالیہ کا اینڈ جو ہے مغربی، وہ کیا ہے، یہ دریا گلی وغیرہ اسی کا حصہ ہے. اس کے بعد ختم، دریا سندھ بہ رہا ہے، لیکن اوپر جا کر وہ ٹرن دیتا ہے رائٹ کو، تو پھر اب وہ قراقرم اور ہمالیہ کے درمیان جاتا ہے، یہاں تک کہ انڈیا سے جو اس کا داخلے کا راستہ آ جاتا ہے. لیکن یہ جو ہے یہ درمیانی راستہ، یہ اصل میں ہندو کش ادھر اور ہمالیہ ادھر، اس کے درمیان جو قوم آباد ہے. اور اس ٹرائنگل کا بیس ہے مالاکنڈ کا پہاڑ. مالاکنڈ، ہمالیہ، ہندو کش. اس ٹرائنگل میں جو قوم آباد ہے، شکیب ارسلان کہتا ہے اگر پوری دنیا میں اسلام کی نبضیں ڈوب جائیں تب بھی یہاں کے لوگوں میں اسلام کی نبض چلتی رہے گی. یہ وہ علاقہ ہے جہاں سے پاکستان کے طالبان کا آغاز ہوا، جہاں سے پرامن تحریک چلی تھی، اس کا راستہ روک دیا گیا. اب وہ شدت پسندی پر آ گئے، اور یہ شدت پسندی بڑھے گی اگر آپ نے تشدد سے روکا. اگر امریکہ کے چمچے بنے رہے، اگر امریکی ایجنڈے ہی کو پورا کرتے رہے اور اپنے لوگوں کو مارتے رہے، تو جواب میں دریک چراغ حقیقت قبول کیا تم نے،
تو موج دودھ سے صد آفتاب ابھریں گے. یہ آپ جو آ رہے ہیں کہاں سے آ رہے ہیں؟ آپ کے یہ خودکش حملہ آور یہ وہی ان لوگوں کے رشتے دار ہیں نا جو امریکی بمبارڈمنٹ میں مارے گئے ہیں. کتنے ہیں جن کے بچے ختم ہو گئے, بیٹے مر گئے. یہ جو ہمارے ہاں ایک کمانڈوز کے کیمپ کے اوپر جو حملہ ہوا تھا اور خودکش بمبار جس سے کہ شاید 18-19 بہترین آپ کے کمانڈوز ختم ہوئے تھے, وہ کون تھا؟ وہ خود کمانڈو تھا. اندر کوئی اور تو جا ہی نہیں سکتا تھا, یہ کمانڈوز کا کیمپ تھا اور اس کے میس میں لوگ جا سکے, کوئی جا سکے. وہ خود کمانڈو تھا. اس کی بیٹی لال مسجد کے اندر جلی تھی. اب آپ اندازہ کیجئے کہ اس کے دل میں جو کھول رہا تھا اس کا جذبہ, اس نے اس کو ٹھنڈا کیا خود جان دے کر. تو جان لیجیے ادھر باجوڑ میں حملہ ہوا تھا, ادھر جو ہماری ملٹری پریڈ کے اوپر حملہ ہو گیا. تو یہ بات رکے گی نہیں. اور یہ ظاہر بات ہے کہ اب شمال سے لے کر نیچے تک کی بات ہے. وہاں پر بھی میں نے شروع بھی کہا تھا کہ خطرہ حقیقی ہے, غیر حقیقی نہیں ہے, وہمی اور خیالی نہیں ہے. اس لیے کہ اب جو اس علاقے سے جا رہے ہیں ہجرت کر کے کراچی, وہی ان کی جگہ ہے, وہیں پر ان کے رشتے دار ہیں, محسود ہے, وزیر فلاں ہے, یہ ہے وہ ہے, وہاں جا رہے ہیں. اور وہاں پر بھی ظاہر بات ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے افغانستان میں اور جو کچھ ہو رہا ہے شمال سرحدی صوبے میں, اس کا ایک تسلسل ہوگا. میں یہاں یہ عرض کر دوں آپ سے کہ تقریباً 4 سال قبل, بلکہ 4.5 سال, میں انتہائی مایوسی کو پہنچ چکا تھا کہ پاکستان کا وجود باقی نہیں رہے گا. میں نے یہی تقریر کی ہے 29 فروری سن 2004 کو اسی جگہ. پاکستان جواز کھو چکا. یہ اسلام کے نام پر تھا. ویئر از اسلام؟ جو اسلام یہاں وہ تو بھارت میں بھی ہے, وہ تو امریکہ میں بھی ہے. وہ کہاں ہے اسلام کا سیاسی نظام, اسلام کا تعزیراتی نظام, اسلام کا کرمنل لا, اسلام کا سول لا, اسلام کے فیملی لاز کہاں بنائے تھے اس شخص نے جو فیلڈ مارشل بنا تھا, خود ساختہ, جو اس نے قوانین بنائے تھے. تمام علماء نے کہا تھا, تمام مکتبہ فکر کہ غلط ہے. تحریک کوئی نہیں اٹھائی, یہ ان کی غلطی تھی, کوتاہی تھی. جمہوریت کی تحریک میں شامل ہو گئے, اس پر کوئی تحریک نہیں چلائی. بہرحال وہ نظام کہاں ہے؟ وہ نظام تو قائم نہیں کیا. اس حوالے سے یہ اپنا جواز کھو چکا ہے. دو ریشنل ہے, ریزون دیت جسے کہتے ہیں فرینچ کے اندر, ریزون دیت کسی چیز کی ریزن, ریشنل آف ایگزسٹنس. اس کے بعد یہ ہے کہ پچھلے سال سے کچھ مایوسی میں کمی ہوئی. نمبر 1, چیف جسٹس آف پاکستان افتخار محمد چودھری کے اندر ہمت اللہ نے دی, وہ کھڑا ہو گیا. جرنیلوں کے جم گھٹے کے اندر ایک سویلین آدمی جو ہے جس درجے کا مرعوب ہو سکتا ہے, آپ اس کا اندازہ کر لیجیے. اور اس کے بعد اسپونٹینیس موومنٹ وہ کلا ہے, انہومی شے, سوچ نہیں سکتے ہم. یہ موومنٹ جو ہے یہ کوئی اسٹریٹ ارچنز کی چلائی ہوئی نہیں ہے, یہ ہمارے ہاں کے گاموں ماجوں کی نہیں ہے, بلکہ یہ تو پڑھے لکھے لوگ, وکیل, کالے کوٹ, کالی ٹائیاں, پینٹ, یہ جو سختیاں جھیلی ہیں ابھی تک وہ تحریک چل رہی ہے. اگر سے ظاہر بات ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی وہ تیزی اور تندی میں تو کمی آئی اور حکومت کو موقع ملا ان کے اندر کوئی رفت پیدا کرنے کا. لیکن بہرحال ان دونوں چیزوں سے میری مایوسی میں قدرے کمی ہوئی. اب دوسری بات وہ تھی 18 فروری کے الیکشن کا پرامن طور پر منعقد ہو جانا. میں یہ سمجھتا تھا کہ جو اس کے اندر دخل اندازی ہے, ریگنگ ہو گئی ہوئے, کیسے ممکن ہے پاکستان میں الیکشن ہو اور ریگنگ نہ ہو. پھر تحریک چلے ہی چلے, کیونکہ تحریک تو چل رہی ہے پہلے سے, صرف اس کے اوپر تیل اور ڈالنا ہے نا, اور پھر بدامنی ہوئی ہو, اور پھر دونوں طرف گدھ بیٹھے ہوئے ہیں. The NATO forces in the west, Indian forces on the east, they will march into Pakistan. اور پاکستان کے ایٹمی دانت توڑ کر پاکستان will be put at the mercy of India, بھارت. Now do whatever you like. کونڈولیزا رائس کا میں آپ کو بیان سنا چکا ہوں. پاکستان کے مستقبل کا فیصلہ امریکہ اور بھارت بھی کرتا. بہرحال اب تیسری جو امید ہوئی ہے کہ کل پرسوں میں جو ہوئی ہے, کولیشن جو ہے یہ ناکام ہوتی نظر آ رہی تھی, لیکن یہ کہ صدر کے مواخذے پر یا صدر کے خلاف جو ایک کاروائی ہو رہی ہے, اللہ کرے کہ وہ پوری ہو جائے, یا اس سے بھی بہتر ہے کہ وہ خود ہی استعفیٰ دے کر دفع ہو جائے. بہرحال یہ کہ اس سے بھی کچھ امید کا پہلو جو ہے پیدا ہوتا ہے. اب یہاں اسلامائزیشن کا پرامن, تدریجی اور اسلام کا دستوری اور قانونی طریقہ کیا ہے؟ وہ طریقہ کیا ہے 1949 اور 50 میں جو عمل شروع ہوا تھا, جو اس کے بعد سے آج تک جو ہے ختم ہو گیا, اس کو اثر دور شروع کیا جائے. دوڑ پیچھے کی طرف اے گردش ایام کی. 49 میں کیا ہوا تھا؟ قرارداد مقاصد.
وہ گویا کہ پاکستان میں نظام خلافت کی جڑ تھی جو رکھ دی گئی تھی کہ sovereignty belongs to Allah and whatever authority we have it's a sacred امانت. یہ تو اصل میں استعمال کی جائے گی یہ قوت کتاب و سنت کے دائرے کے اندر اندر. this is خلافہ in essence it is خلافہ. خلافت کی بنیاد رکھ دی گئی. اس سے پہلے 48 میں سن 47 کی ایک تقریر کی وجہ سے جو غلط فہمی پیدا ہوئی تھی قائد اعظم کی 11 اگست کی, اس کا انہوں نے کراچی کی ہائی کورٹ بار ایسوسیشن میں جا کے کہہ دیا تھا. کچھ لوگ شرارت کے ساتھ یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ پاکستان میں دستور شریعت پر مبنی نہیں ہوگا, یہ فتنہ ہے, غلط کہہ رہے ہیں. نفی کر دی تھی. اب یہ دوسری بات ہے کہ اندھوں کے اندھے جو ہیں وہ اس 11 اگست کی تقریر کو لیے پھرتے ہیں اس کے ایک جملے کو, اور یہ اتنی کھلی بات جو کی شریعت کا لفظ, شریعت پاکستان کا دستور جو سمجھتا ہے کہ شریعت پر نہیں مبنی ہوگا وہ غلط کہتا ہے, وہ شریر ہے, شرارت پیدا کر رہا. یہ قائد اعظم کے الفاظ. بہرحال اس کے بعد ایک عمل کیا ہوا تھا سن 50 میں, یہاں کے سیکولر عناصر نے ایک بڑا شور بچایا, کس کا اسلام لاؤ گے, شیعہ کا, سنی کا, دیوبندی کا, بریلوی کا, وہابی کا, کس کا اسلام. اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے ان بزرگوں کو. پاکستان کے تمام مذہبی مکاتب فکر کی ٹاپ کی قیادت جمع ہو گئی کراچی میں, شیعہ بھی, اہل حدیث بھی, بریلوی بھی, دیوبندی بھی. 31 علماء, جماعت اسلامی بھی, مولانا مودودی بھی اس میں. انہوں نے 22 پرنسپلز ایگریڈ اپون, دستور بنانے کے لیے 22 پرنسپلز ہیں, حاضر بناؤ دستور. اب کوئی دلیل نہیں رہی, کوئی عذر نہیں رہا, تمام مکاتب فکر کے لوگ جمع. بعد میں ہوا کیا ہے, اس میں کس کا کتنا رول ہے, یہ بڑی درد بھری داستان ہے, میں اس وجہ کو چھیڑنا نہیں چاہتا. حاصل کیا ہے, وہاں سے ہمارا پروسیس ڈیریل ہوا, کچھ اپنوں کے کیے, کچھ بیرونی دباؤ کے تحت. قرارداد مقاصد کی سزا دی گئی لیاقت علی خان کو, تم نے پاس کرائی ہے. اسے ایسے قتل کیا گیا کہ سراغ تک نہیں ملا کہ کس نے قتل کیا. یہ ایسے تو نہیں ہوتا, اس سے پیچھے بڑے بڑے کریکٹرز, بڑے بڑے کردار. اب اس کے بعد وہ عمل کیسے شروع ہو. ضیاء الحق نے جو ایک ادارہ قائم کیا تھا فیڈرل شریعت کورٹ, اصولی اعتبار سے بہترین قدم. وہ کیا تھا, یہ شریعت کورٹ ہے, اس میں کوئی شخص لائے پیٹیشن کہ پاکستان کا فلاں قانون جو ہے میں ثابت کرتا ہوں کتاب و سنت کے منافی ہے, یا کورٹ سو موٹے لے لے کسی بھی معاملے کو, ایگزسٹنگ جو قوانین ہیں ان کا جائزہ لے کہ اس میں یہ پورا قانون یا اس کی یہ شق جو ہے یہ خلاف شریعت ہے. اس پر آرگومنٹ ہو, دونوں طرف کے دلائل ہو, علماء بھی آئیں, وکلاء بھی آئیں, بحث کریں. شریعت کورٹ کا تو میدان ہوتا کھلا. بالآخر اگر کورٹ فیصلہ دے دے کہ ہاں یہ ایگزسٹنگ قانون یا جو قانون قابل زیر غور ہے بننے جا رہا ہے یہ خلاف شریعت ہے یا جزون شریعت کے خلاف ہے, تو وہ اسے کینسل کر دے گا اور کہہ دے گی کورٹ کہ اگر یہ مرکزی معاملہ ہے تو مرکزی حکومت, صوبائی معاملہ تو صوبائی حکومت اتنی مدت میں 3, 4, 6 مہینے کے اندر اندر اس کی آلٹرنیٹ لیجسلیشن کر لے. جیسے ہی مہلت ختم ہوگی یہ قانون ڈیفنکٹ ہو جائے گا. اصولی اعتبار سے اس سے زیادہ صحیح اسکیم کوئی نہیں سوچ سکتا. آج بھی میں قائل ہوں, لیکن یہ بدبختی تھی اس شخص کی, ضیاء الحق کی, اس کو بالکل غیر مؤثر کر دیا. 2 ہتھکڑیاں پہنا دی, 2 بیڑیاں پہنا دی. کانسٹیٹیوشن آف پاکستان آپ کے دائرے کار سے خارج ہے, یہ سیکریٹ کاؤ ہے, ہاتھ نہ لگانا. جو جوڈیشل پروسیجرل لاز ہیں, ضابطہ دیوانی, ضابطہ فوجداری, یہ بھی تمہارے دائرے سے خارج ہے. مالی معاملات 10 سال تک خارج, اور فیملی لاز مستقل خارج. انا للہ و انا الیہ راجعون. اب کرنے کا کام کیا ہے؟ نمبر 1, فیڈرل شریعت کورٹ کے دائرے پر جو تحدیدات ہیں, لیمیٹیشن ختم کی جائے یکسر. نمبر 2, اس کا سٹیٹس کم سے کم ہائی کورٹ کے درجے کا ہونا چاہیے. نمبر 3, اس میں جید علماء کو لا کر بٹھایا جائے, ان کی میجورٹی ہونی چاہیے. وکلاء بھی ہوں, جدید تعلیم کے, جدید قانون کے جاننے والے, لیکن علماء بھی ہوں. اگر آپ جید علماء کو لے آئیں گے تو پھر وہ جو عام مولوی ہے بیچارہ, وہ جو پوری طرح نیم خواندہ ہے یا نیم تعلیم یافتہ ہے, یا ہمارا عام آدمی ہے جو طالبان کے انداز کے اندر وہ شدت پسندی پر آ گیا ہے, اسے یہ اندازہ نہیں ہے کہ دین میں اہمیت کس شے کی اول ہے, پھر دوسری کون سی, ثانوی شے کون سی ہے. اب اس کے بجائے علماء, جدید علماء, تمام جو ہے مسالک کے علماء اس میں شامل کیے جائیں. اس کے فیصلوں پر نظر ثانی کا کھلا موقع ہونا چاہیے. ایک دفعہ عدالت فیصلہ کر دے, نظر ثانی کا موقع ہونا چاہیے. اور کسی شہری کی طرف سے پیٹیشن آئے یا سو موٹو, وہ جائزہ لیں اور ایک ایک کر کے قوانین جو ہے غلط ختم, ان کی جگہ پر لیجسلیشن پارلیمنٹ ہی کرے گی.
یا صوبائی اسمبلی کرے گی. کورٹ کا کام لیجسلیشن نہیں ہے. وہ یہ کہہ سکتا ہے یہ بھائی یہ معاملہ جو ہے شریعت سے تجاوز کر گیا, یا فلاں جو قانون تم بنانے چلے اس کی یہ جو ہے شریعت کے خلاف ہے, بس فیصلہ یہ دے گی. ظاہر بات ہے لیجسلیشن اس کا کام نہیں, لیجسلیشن جو کرے گی آپ کی نیشنل اسمبلی کرے گی, آپ کی صوبائی اسمبلی کرے گی, لیکن وہ اس کا متبادل قانون لے آئے اور پہلا قانون ختم ہو جائے. اچھا, اس عرصے کے دوران جو کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی پر ارب روپیہ خرچ ہوا ہے, اس کی رپورٹوں کے انبار لگ گئے ہیں, کسی ایک سفارش کو بھی آج تک پارلیمنٹ میں پیش نہیں کیا گیا, اور اس میں جید علماء رہے ہیں اور تمام مکاتب فکر کے علماء رہے ہیں. ان کی رپورٹوں کو رفتہ رفتہ پارلیمنٹ کے سامنے لایا جائے اور ان کے ذریعے سے نئی قانون سازی کی جائے. اگر آپ یہ قانونی دستوری راستہ کھول دیں گے اور تجدیداً اس طریقے سے اسلامائزیشن آف لاز آف پاکستان ہو جائے, تو ظاہر بات ہے کہ پھر جو دہشت گرد ہیں, دہشت پسند ہیں, جن کو آپ خطرہ کہہ رہے ہیں, خطرہ طالبان آنند, طالبان آ گئے, طالبان آ رہے ہیں, اب ڈرو اور بچو اور مقابلے کی تیاری کرو اور اسلحہ تیار کرو, اگر یہ کام کریں گے تو پھر ظاہر بات ہے کہ وہ تو فساد ہوگا, اور فساد کا نتیجہ کیا نکلے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. لیکن یہ پروسیس جو میں نے بیان کیا ہے, اگر اس پر عمل ہو جائے تو یہ وہ پروسیس ہے جسے جنرل حمید گل نے کہا تھا کہ اگر ایسا ہو جائے تو یہ سافٹ ریولوشن ہوگا, بغیر تشدد کے, بغیر کسی اور کے, اگر نیت ٹھیک ہے. اور اگر یہ واقعی جیسے قائم علی شاہ نے سمجھ لیا ہے اور جیسے کہ ذوالفقار مرزا نے سمجھ لیا ہے, اسلامائزیشن اگر اس کو سب سمجھ لے, زرداری بھی سمجھ لے اور نواز شریف بھی سمجھ لے اور سب سمجھ لے, تو ظاہر بات ہے کہ پھر کسی توڑ پھوڑ کے بغیر, کسی اور بدامنی کے بغیر, کسی تشدد کے بغیر اسلامائزیشن یہاں ہو جائے تو سب کے دل خوش ہو جائیں گے, اور یہ سارا جو بھی تشدد ہے, یہ دہشت گردی ہے, اس کے راستے بند ہو جائیں گے. اگر ایسا نہیں کرتے تو غیر تعلیم یافتہ یا نیم تعلیم یافتہ, جن کو کوئی پورا تصور نہیں ہے, نہ دنیا کے حالات کا علم ہے, نہ شریعت کے جو اصل مصادر اور منابع ہیں, اصل سورسز ان تک رسائی ہے, بس کچھ چیزیں سن رکھی ہیں. یہ تو معلوم ہے انہیں کہ داڑھی رکھنی ہے, سنت ہے, لیکن یہ کہ یہ فرض تو نہیں ہے بھائی, پھر اس کی کوئی خاص مقدار تو معین نہیں ہے, یہ تو نہیں جانتے. ویڈیوز ہیں, آڈیوز ہیں, ان میں گانے ہیں, اس میں آپ کو معلوم ہے کہ عریانیت ہے, جو بھی ویڈیوز ہیں, وہ تو ان کو جلائیں گے ان کی دکانوں میں. آپ تعلیم دے رہے ہیں لڑکیوں کو, وہ جانتے ہیں جو تعلیم آپ دینا چاہتے ہیں. آپ تو ڈانس کو کی تعلیم کو بھی وہاں پر نافذ کر رہے ہیں. آپ نے تو تعلیم کا شعبہ ہی دے دیا اسماعیلیوں کے ہاتھ میں, لہذا ان کا تو رد عمل ہوگا, ہوئے. اس کا راستہ اگر روکنا ہے تو اس پروسیس سے جو میں نے بیان کر دیا ہے, جس کو میں بیان کر رہا ہوں نہ معلوم کب سے. نواز شریف صاحب, ان کے والد میاں محمد شریف صاحب مرحوم, اور شہباز شریف صاحب اور عباس شریف صاحب چاروں میرے پاس آئے تھے, 2 دفعہ آئے تھے, اور میں نے یہ ترمیمی بل پیش کیا تھا جس کے آئٹم میں نے آپ کو گنوا دیے. بہرحال نہیں کیا کچھ انہوں نے. لیکن یہ کہ اگر یہ نہیں کریں گے تو یہ کہ دوسری طرف یہ سمجھ لیجئے اس وقت پاکستان کے دینی مدرسوں میں شدید تحریک چل رہی ہے. لال مسجد یہ ایک سمبل بن چکا ہے, یہ ایک علامت ہے, اور یہ ملیٹنسی کی طرف بہت بڑی تعداد میں, خاص طور پر جو طالب علم ہیں عربی مدارس کے, طالبان کی سورس یہی تو ہے نا, یہی تھے جن سے کہ افغانستان میں طالبان ابھرے تھے اور یہیں سے پاکستان کو ابھر رہے ہیں. ان کے اندر شدید لہر ہے, اور کوئی بہت بڑا فساد ہو گیا اگر خدا نہ خواستہ تو دیٹ ول بی دی اینڈ آف پاکستان. اس سے بچنا ہے تو وہ راستہ اختیار کریں جو میں نے بیان کر دیا ہے, جو میں سال ہر سال سے بیان کر رہا ہوں. دستور کا ترمیمی بل بنا کر دیا ہے, اسے عام بھی کیا ہے. البتہ اس عرصے میں ظاہر بات ہے کہ ہم کیا کریں گے, ہمارا کوئی پروگرام کسی ملیٹنسی کے رہ جانے کا نہیں ہے, ہم اسے مفید نہیں سمجھتے بلکہ مضر سمجھتے. یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے. ہمارے سامنے پروگرام کیا ہے, سے نکاتی پروگرام, بڑے پیمانے پر دعوت ایمان بذریعہ قرآن. نمبر 1, میری تمام سرگزشت کھوئے ہوئوں کو جستجو, میری سرگزشت جو ہے 50 سال سے اسی میں ہے, قرآن کو پڑھنا, پڑھانا, سیکھنا, سکھانا, عام کرنا. اور الحمدللہ ایک بڑی ٹیم تیار کر دی ہے میں نے اللہ کے فضل سے, جو یہ کام کر رہی ہے. دعوت ایمان بذریعہ قرآن, اور جو ایمان واقعتاً لے آئیں, جس کا ثبوت ہوگا شریعت پر عمل. جس چیز پر عمل کیا جا سکتا اور نہیں کرتے تو آپ مجرم. ہاں ظاہر بات ہے, اس ایک حصہ ایسا ہے جس پر آپ عمل نہیں کر سکتے جب تک کہ نظام نہ بدل جائے. چور کا ہاتھ میں نہیں کاٹ سکتا, آپ نہیں کاٹ سکتے, لیکن جتنے پر عمل ممکن ہے اس پر عمل. ایسے لوگوں کو آرگنائز کیا جائے, بیعت کا نظام, مسنون نظام, قرآن میں معصور, مسنون, منسوس, یہ سارا نظام اس کی بنیاد. ایک آدمی کا, وہ آدمی کہے کہ بڑھو تو بڑھو, وہ کہے کہ رک جاؤ تو رک جاؤ. نمبر 3, ان لوگوں کا تزکیہ. اور میں بتا چکا ہوں تزکیہ اور تربیت. تزکیہ کس بات کی, کوئی امنگ, کوئی ولولہ, کوئی مقصد, کوئی تمنا دل میں نہ رہے,
سوائے اللہ کی رضا کے. حکومت مطلوب نہ ہو، اقتدار مطلوب نہ ہو، مال و دولت مطلوب نہ ہو، اللہ کی رضا اور آخرت کی فلاح. ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی. حضرت مجنون کا مصرع، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی. اے اللہ تو آجا میرے دل میں، میرے دل سے ہر تمنا نکل چکی ہے. خلوت ہے. اور تربیت کس کی؟ کہ تیاری ہو جائے اس بات کی کہ تن من دھن سب لگا دیں گے، جان بھی دے دیں گے جب موقع آئے. چوتھا کیا کہ جب تک یہ تعداد کافی نہ ہو، یہ نہیں ہے کہ 150 آدمی لے کر کسی ایک جگہ پر کسی لال مسجد کو ہم مرکز بنا کر بیٹھ جائیں، نعرہ لگا دیں. ملکیر جماعت، اور وہ بھی معتدل تعداد پہ، وہ جب تک نہیں ہوتی تو ہم یہی تین کام کریں گے. دعوت ایمان بذریعہ قرآن، تنظیم بذریعہ بیعت، مسنون بیعت، تزکیہ اور تربیت کرتے رہیں گے. بانشہ درویشی در ساز دمادم زن، یہ کام کرتے رہو. نو ملیٹنسی، نو الیکشنز. لیکن جب تعداد کافی ہو گئی تو ایک منظم اور پرامن مطالباتی اور احتجاجی تحریک، توڑ پھوڑ نہیں، گراؤ جلاؤ نہیں، جیسے گاندھی نے شروع کی تھی نمک بناؤ تحریک، سول ڈس اوبیڈینس. لیکن کسی نے کوئی توڑ پھوڑ نہیں کی تھی. اپنے سر ان کے پھوٹے ہیں بڑے سے بڑے لیڈروں کے، مولانا ابوالکلام آزاد اور پنڈت جواہر لال نہرو کے سر پھٹے ہیں. ہزار لوگ جیلوں میں گئے ہیں، انہوں نے کسی کو کچھ نہیں کہا. اسی کا نقشہ ایرانیوں نے دکھایا، 20,000 سے لے کر 30,000 تک جانے دے دی، ہتھیار نہیں اٹھائے. اس لیے کہ ہتھیار بھی استعمال کرو گے تو اوپر جو حکومتیں ہیں ان کے پاس تو بے تحاشا فوج ہے، ان کے پاس ٹینک ہے، ان کے پاس ہوائی جہاز ہیں، ہیلی کاپٹرز ہیں، گن سے بھرے ہیلی کاپٹرز ہیں. کیا نہیں ہے؟ پرامن منظم مطالباتی اور احتجاجی تحریک. ایک تو یہ کہ جن لوگوں نے بھی حضور کو تسلیم کرنے سے، آپ کی نبوت کو ماننے سے انکار کیا، وہ سب کافر ہیں. لیکن یہ کہ کافر سب برابر نہیں تھے. وہ جو فارسی کا شعر ہے، بارہا ہم نے پڑھا ہے، سنا ہے کہ نہ ہر زن زنست و نہ ہر مرد مرد، خدا پنج انگشت یکساں نہ کرد. نہ تمام مرد جو ہیں وہ مرد ہی ہیں، نہ تمام عورتیں عورتیں ہی ہیں. اللہ نے 5 انگلیاں برابر نہیں کی ہیں. بہرحال تو تمام مومنین بھی ایک سطح پر نہیں ہیں. ان میں سید المومنین ابو بکر صدیق ہیں، ان میں وہ بھی ہیں جو کہنے کو مومن تھے، دعوے کے مومن تھے، حقیقت میں منافق تھے. تو ابو بکر سے لے کر عبداللہ ابن ابی تک، اب آپ کتنے اس کے اندر درجات ہو جائیں گے؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ لامتناہی درجے ہوں گے، انفائنائٹ. اسی طریقے سے مخالفین میں، یا مخالفین کا لفظ میں نے غلط استعمال کیا، جو منکرین تھے، جنہوں نے انکار کیا، نہیں مانا، ان میں ابو طالب بھی ہے. لیکن یہ کہ ابو طالب کا معاملہ اور ہے، حضور سے محبت ہے، اور وہ محبت صرف رشتہ داری کی بنیاد پر نہیں ہے، اس لیے کہ رشتہ داری تو وہی رشتہ داری ابو لہب کے ساتھ بھی تھی. اس کا مطلب ہے کوئی نہ کوئی طبیعت کی مناسبت بھی تو ہے، کوئی نہ کوئی ان کی طبیعت میں نیکی کا مادہ ہے، لیکن وہ ایمان نہیں لائے. اب وہاں سے چلیے تو بالکل ایک سرے پر آپ کو نظر آئیں گے اگر ابو طالب، تو دوسرے سرے پر ابو لہب ہے. اور عجیب ہے، یہ قرآن مجید نے اس طرح ہمارے سامنے رکھا ہے کہ دونوں رشتہ داری میں قریب ترین، لیکن یہ ہے کہ دو انتہاؤں پر. تو میں مخالفین کا ان میں سے ذکر کرتا ہوں، اس لیے کہ اگرچہ ابو طالب ایمان نہیں لائے لیکن مخالف نہیں تھے، بلکہ معاون تھے، مددگار تھے، پشت پناہ تھے، ساتھ دیا ہے. مخالفین میں 3 کردار ہیں جنہیں قرآن نے نمایاں کیا ہے. ایک تو بدترین کردار، اگرچہ الفاظ اچھے نہیں ہیں لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ان کے بغیر جو اصل مفہوم ہے وہ ادا ہو سکے. ہماری علاقے کی کولوکیل لینگویج میں اگر کسی شے کا ذکر کرنا ہو یا کسی شخص کا ذکر کرنا ہو جس میں سرے سے کوئی خیر نہ ہو تو کہتے ہیں گو در گو بلی کا گو، یعنی گوبر جو ہے استعمال ہو جاتا ہے، لیکن وہ جو فضلہ بلی کا ہے وہ تو انتہائی متعفن، اور اس میں کسی بھی کام میں وہ آنے والی شے ہے ہی نہیں. تو اس کا مصداق کامل ابو لہب تھا، کوئی خیر نہیں، مخالفت میں بھی شدید، اخلاق کے اعتبار سے انتہائی پست، نہایت بخیل، نہایت بزدل. یعنی جو بھی اس معاشرے کے اندر معروف چیزیں تھیں خیر کی، بھلائی کی، کردار کی، ان میں سے کوئی شے بھی اس شخص میں موجود نہیں، سوائے ایک بات کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ خوبصورت بہت تھا، بڑا سرخ انگارے کی طرح کا رنگ تھا اور بڑی بڑی آنکھیں تھیں، یہ اپنی جگہ پر ہے. باقی کوئی اور خیر جو ہے سیرت کا، کردار کا اس میں نہیں تھا، اور مخالفت میں بھی شدید ترین. تو مخالفین میں ایک انتہا پر وہ شخص ہے، اور دوسری انتہا جو ہے وہ ہے ابو جہل. مخالفت میں انتہائی شدید ہے، لیکن یہ ہے کہ باقی اعتبار سے کردار کی وہ پستی نہیں ہے. وہ بخیل نہیں تھا، بزدل نہیں تھا،
بلکہ اس کا وہ قول میں نے بارہا سنایا ہے کہ جب اس سے سوال کیا گیا کہ کیا تمہارے خیال میں محمد جھوٹے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے کہا نہیں، انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ پھر جب سوال کیا گیا پلٹ کر تو پھر کیوں نہیں مانتے، انہیں کیوں نہیں مان لاتے؟ تب اس نے صاف کہا کہ بھئی ہمارے اور بنو ہاشم کے درمیان ایک مسابقت اور مقابلہ چل رہا تھا، انہوں نے سخاوتیں کی، ہم نے ان سے بڑھ کر کی، انہوں نے کھانے کھلائے، ہم نے ان سے زیادہ کھلائے، ہمارے دسترخوان اور لمبے ہوئے، تو ابھی تک تو ہم کندھے سے کندھا ملائے چلے آ رہے ہیں، اب اگر ان کی نبوت مان لیں تو گویا کہ ہم تو ہمیشہ کے لیے غلام ہو جائیں گے، یہ مجھے قبول نہیں۔ تو گیو دی ڈیول از ڈیو کہ کم سے کم اس نے بات سچی کی ہے، اس نے جھوٹ کا الزام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں لگایا، بلکہ اس شخص کے اندر ایک قومی عصبیت تھی بے پناہ، جہاں یہ ایک مسابقت جو تھی قبائلی جو ہوتی ہے، اس کے علاوہ قومی عصبیت، اس نے حضور پر ایک ہی الزام لگایا ہے، اور وہ الزام یہ تھا کہ اس شخص نے ہماری قبائلی جمعیت کو منتشر کر دیا، باپ کو بیٹوں سے جدا کر دیا، بھائی کو بھائی سے علیحدہ کر دیا، شوہر کو بیوی سے جدا کر دیا۔ اب ظاہر بات ہے اصول یہی ہے قبائلی زندگی میں تو قوت اور عزت اور وقار کا دار و مدار جو ہے وہ جمعیت پر ہے، قبائلی عصبیت کی بنیاد پر اگر جمعیت ہے تو عزت بھی ہے، وقار بھی ہے، اور جب جسے آپ کہتے ہیں ہاؤس ڈیوائیڈڈ امنگسٹ اٹ سیلف کین ناٹ اسٹینڈ، تو یہ تھا اس کا الزام۔ اسی وجہ سے اس نے غزوہ بدر سے ایک شب قبل جو ہے جو دعا کی تھی، اس کے الفاظ یہی ہیں، اللہم اقطعنا للرحم فاہن الغدات، اے اللہ جس نے ہمارے رشتے سب سے زیادہ کاٹ دیے ہیں، رحمی رشتوں کو کاٹ دیا ہے، کل تو اسے ذلیل و رسوا کر دیجیے، یہ دعا کر رہا۔ ایک تو یہ کہ اس نے کسی لات اور عزا اور منات کو نہیں پکارا ہے اللہم، اور نمبر دو یہ کہ اس نے جو بھی اپنی جو شکایت تھی یا شکوہ تھا یا الزام تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ بھی ایک قومی عصبیت والی بات پر مبنی۔ تیسری بات یہ کہ بزدل نہیں تھا، بلکہ اس نے اپنے معبودان باطل کے لیے یا نظریہ باطلہ کے لیے گردن کٹوا دی، اور کٹوائی بھی اس شان سے کہ جب گردن کاٹی جا رہی تھی تو جو جان ابھی رمق باقی تھی اس میں اس کے منہ سے جو الفاظ نکلے وہ یہ کہ ذرا نیچے سے گردن کاٹنا، تاکہ جب نیزے پر چڑھاؤ تو معلوم ہو سردار کی گردن ہے، اونچی گردن ہے۔ اب یہ کردار جو ہے وہ یہ جب ہم پڑھیں گے سورہ علق تو میں تفصیل سے عرض کروں گا کہ یہ ایسا کردار ہے، بلکہ میں ایک جملہ ابھی عرض کر دوں کہ ان اعتبارات سے حضرت عمر ایمان لانے سے قبل، اور یہ بھی عمر اس کا نام ہے، عمر ابن ہشام، ابو جہل جو ہے عمر ابن ہشام اور وہ ہے عمر ابن الخطاب، ایمان لانے سے قبل حضرت عمر کی بالکل مساوی شخصیتیں ہیں، کردار، مزاج، استاد طبع، نسلی برتری کا احساس، قبائلی عصبیت، پھر یہ کہ حضور کی دشمنی، وہ بھی قتل کرنے کے ارادے سے آئے تھے، یہ تمام چیزیں بالکل مشترک، پھر یہ کہ بہادری، شجاعت، یہ سب تمام چیزیں مشترک ہیں، اور یہی وجہ ہے ثبوت اس کا یہ ہے، بعض لوگوں کو میری یہ بات بہت ناپسند ہوتی ہے، لیکن یہ کہ اللہ کا شکر ہے کہ میرے پاس تو ثبوت موجود ہے حضور کے قول کا۔ حضور نے ان دونوں کو پیش کیا تھا اللہ کے سامنے کہ پروردگار عمر ابن الخطاب اور عمر ابن ہشام میں سے کسی ایک کو تو ضرور میری جھولی میں ڈال دے۔ یعنی یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو اگر باطل پر ہیں تو بھی کھلم کھلا مخالفت ہے، برملا مخالفت ہے، سامنے کا وار ہے، اور پھر یہ کہ وہ اپنے باطل نظریات کے لیے قربانیاں دینے کو تیار ہے، گردن کٹانے کے لیے تیار ہے، بزدلی نہیں ہے، وہ مال کی محبت نہیں ہے کہ جو ہر دور میں ہر معاشرے میں ایک برائی سمجھی گئی ہے۔ یہ چیزیں جو ہیں اس اعتبار سے وہ ہم وطن شخصیتیں تھیں۔ یہ بات دوسری ہے، اللہ نے عمر بن الخطاب کو چن لیا اور وہ اب عمر فاروق بن گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مردود و مقہور ہوا۔ یہ دوسری بات ہے کہ کوئی نہ کوئی فرق تو ہوگا، اللہ تعالیٰ نے کس کو چنا، کیوں چنا، لیکن اور وہ ہوگا وہ شے جو اللہ کے علم میں ہے۔ لیکن یقیناً حضور نے جب دونوں کو پیش کیا ہے کہ ان میں سے ایک ضرور مجھے دے دے، تو گویا کہ ثابت ہو جاتا ہے کہ بہت سے اعتبارات سے، اگر تمام اعتبارات سے نہ صحیح، بہت سے اعتبارات سے یقیناً یہ ہم وزن شخصیتیں تھیں جن میں کوئی نہ کوئی چیزیں جو ہے مشترک اور مشابہ تھیں۔ تیسرا کردار وہ ہے جس پر اللہ کا غضب سب سے زیادہ بھڑکا ہے۔ یہ کردار نوٹ کر لیجئے، یہ کفر کا منافق کردار ہے۔ جس طرح جو قانونی دائرے میں اسلام کے آ گئے تھے لیکن منافق تھے، اللہ تعالیٰ کا غضب ان پر بہت بھڑکتا ہے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ آگ کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ یہ اللہ کا یہ غضب ہے کہ جو بھڑک رہا ہے۔ قول و عمل کا تضاد، کہہ کچھ رہے کر کچھ رہے۔ لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ اسی طریقے سے یہ لفظ شاید آج پہلی مرتبہ آپ سن رہے ہو کہ جیسے منافقین ادھر تھے ویسے منافق ادھر بھی تھے۔ وہ منافق کون تھے؟ جن کو ایمان اچھا تو لگتا تھا، بات صحیح بھی معلوم ہوتی تھی،
چاہتے تھے کہ پیش قدمی کریں، قبول کر لیں، لیکن مصلحتیں، چودراہٹیں، دولت، سرداری یہ آڑے آتی تھی، اس کی وجہ سے رک گئے اور پھر کوشش یہ کرتے رہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ ایسا شخص جو ہے وہ کوشش کرے گا کوئی مصالحت ہو جائے، کوئی مداہنت کی روش آ جائے، کچھ گیو اینڈ ٹیک ہو جائے، کچھ لے دے کر سودا ہو جائے۔ یہ ہم جس مصیبت میں مبتلا ہو گئے یا ادھر یا ادھر، اس طرح کی بات نہ رہے۔ جیسے کہ وہ منافقین جو تھے دائرہ اسلام میں قانونی طور پر، وہ بھی یہ کہتے تھے کہ ہم تو مصلحون ہیں۔ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کرنے والے، میں لڑائی جھگڑے کا کیا فائدہ ہے، صلح ہونی چاہیے۔ اگر آپ گڑ دے کر کسی کو مار سکیں تو خام خواہ ضرور زہر دینا ہے۔ اب یہ میں ان کی ترجمانی کرتے ہوئے باتیں کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ اصل بات کیا تھی کہ وہ یکسو نہیں ہو پاتے تھے۔ ان کو وہ مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، کچھ پتہ نہیں تھا، پتہ نہیں جیت ان کی ہو جائے، پتہ نہیں ان کی ہو جائے، تو ہم اپنی سارے انڈے جو ہے ایک باسکٹ میں تو نہ ڈالیں، اس لیے کچھ ادھر بھی، کچھ گڈ آفیسز ادھر بھی برقرار رکھے، کچھ ادھر بھی برقرار رکھے، دیکھیں اونٹ کس کروٹ بیٹھتا۔ تو یہ جو کیفیت تھی متربصین، یہ متربصین کفر میں بھی تھے، اور ان کے لیے مشکل پڑ گئی تھی کہ ایک طرف اب ان کے جو کفار تھے وہ انہیں کھینچ رہے تھے، دوسری طرف وہ دعوت حق انہیں کچھ کھینچتی تھی اپنی طرف۔ اس میں جو کردار ہے کہ پھر جو ہار گیا، نہیں آ سکا ادھر، اگر یہ ادھر آ جاتا تب بھی منافق ہی ہوتا، لیکن وہ اس پالے کو بھی پار نہیں کر سکا بلکہ محروم رہ گیا۔ یہ کردار ہے ولید ابن مغیرہ کا سب سے نمایاں۔ اگرچہ انہی میں ایک اعتبار سے جو عتبہ ابن ربیعہ ہے ان کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے، صلح جو قسم کے لوگ، دنگا فساد نہ ہو، معاملات کو دیکھو، ابھی چھوڑو حالات کو دیکھو، تیل دیکھو، تیل کی دار دیکھو، لیکن یہ کہ ان میں یہ چونکہ بہت سرمایہ دار تھا، بڑا چودھری تھا، بہت صاحب جائیداد تھا، اس کی طائف میں بھی جائیداد تھی، مکے میں بھی جائیداد تھی، دولت کے انبار تھے، تو یہ شخص مؤثر بہت تھا اس معاشرے کے اندر۔ اس اعتبار سے سورہ مدثر میں تو تعین کے ساتھ اسی کا ذکر ہوا ہے۔ سورہ علق میں ابو جہل کا ذکر، سورہ لہب جو بدترین تھا اس پر پوری صورت آ گئی، سورۃ اللہب، ابو لہب کے بارے میں، سورہ علق میں ابو جہل، اور یہ جو شخص ہے یہ سورہ مدثر میں تو تعین کے ساتھ اسی کا ذکر ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ ذرنی ومن خلقت وحیدا وجعلت له مالا ممدودا وبنین شہودا، یہ جو ہے الی الآخر۔ اس سورہ مبارکہ کے بارے میں کچھ اختلاف ہے، اس لیے کہ یہاں جمع کا صیغہ اختیار کیا گیا ہے، اور جمع کے صیغے سے بات شروع ہوتی ہے تو پھر، لیکن یہ کہ اکثر لوگوں کا اس پہ تقریباً اتفاق ہے کہ یہاں بھی ولید ابن مغیرہ ہی کی شخصیت ہے جو سامنے آئی۔ بعض حضرات نے اخنس ابن شریح کا نام بھی لیا ہے، لیکن میری رائے انہی حضرات کے ساتھ ہے کہ جن کے نزدیک اس میں بھی جو کردار آیا ہے وہی ولید ابن مغیرہ کا ہے، اور اس کا آغاز ہی اس سے ہوتا ہے، وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، مداہنت کا علم بردار، کہ کچھ گیو اینڈ ٹیک ہو، کچھ مصالحت کر لی جائے، کچھ مانو کچھ منواؤ، یہ نہیں ہے کہ ساری باتیں تمہاری مانی جائیں، تاکہ یہ کہ یہ جو ایک مشکل پڑ گئی ہے ہمیں کہ یا ادھر ہو یا ادھر ہو، اس سے نجات ملے، اس مخمصے سے نجات مل جائے، اس کے لیے مصالحانہ کردار اختیار کرنے والے لوگ۔ سورہ مزمل میں بالکل واضح ہے کہ کسی ایک شخص کا ذکر نہیں ہے، ذرنی والمکذبین اولی النعمہ، وہ سب ان کو ایک کلاس کے طور پر لیا گیا ہے کہ جو نعمتوں میں پلے ہوئے ہیں اور نعمتوں میں کھیل رہے ہیں، دولت میں اور وجاہت میں، اور جو آپ کی مخالفت پر نبی کمر بستہ ہے، چھوڑیے مجھے اور انہیں، میں ان سے نمٹ لوں گا۔ تو یہ ہے تیسرا مضمون ان چار سورتوں کا کہ جو مشترک ہے۔ ان کو اگر اس اعتبار سے سامنے رکھیں گے تو انشاءاللہ، میں نے خاص طور پر اتنا زور اس لیے دیا ہے کہ اس سے ہمیں ایک بصیرت باطنی معلوم ہوگی تحریکی اعتبار سے، مخالفین کے کیا کیا کردار ہوتے ہیں، ان میں بھی ہمیں فرق مراتب کرنا ہوگا، اس لیے کہ سب ایک جیسے نہیں ہوتے۔ وہ جو کردار، یعنی وہاں پر جو بھی انکار کرنے والے تھے، جنہوں نے تسلیم نہیں کیا حضور کی نبوت اور رسالت کا اقرار نہیں کیا کم سے کم، ان میں ابو طالب کو بھی شمار کرنا پڑے گا۔ باقی مخالفین میں تو ظاہر بات ہے ابو طالب نہیں ہے، تو ابو لہب کا کردار بھی ہے، ابو جہل کا کردار بھی ہے، اور ولید ابن مغیرہ کا کردار بھی ہے۔ یہ تین کردار آپ کو ہمیشہ ملیں گے مخالفین کے اندر۔ پھر ان کے بارے میں کس کس کے بارے میں کیا انداز بیان ہے، قرآن مجید کا اسلوب کیا ہے، اس سے ہمیں ایک گہرائی ملے گی باطنی بصیرت کے اندر۔ السلام علیکم سامعین، آپ لوگ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے اور بیانات سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کرتے ہیں۔